बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? कैसा रहा ईद का? बस घर में सो के गुजरी या वो गोश्त की स्मेल में गुजरी? वो तो यकीनन गुजरी होगी, सबकी गोश्त की स्मेल में गुजरी होगी। मेरी तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा वो गोश्त की स्मेल में गुजरी है, बल्कि अभी भी फ्रिज में से ना स्मेल आ रही है, तो वो उसको देखना है अभी कि उसकी स्मेल ख़त्म करनी है। तो खैर, आप लोगों एज़ पर हस्बे वादा मैं आज दोबारा से हाज़िर हो गई हूँ। कल वाली तो जो नावल था ना, जो ये थर्ड डे पे पढ़ना था हमने, वो मैंने रात को ही रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन बहुत लेट नाइट हो गया था, तो फिर वो सुबह हुआ अपलोड ना, तो इसलिए वो मैंने आपको जैसे कि उस नावल में भी बताया था कि हम चौथे दिन का भी ज़रूर पढ़ेंगे। तो अभी मैं हाज़िर हो गई हूँ फोर्थ डे का लेने के लिए। मैंने अभी इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी कर लेनी थी, लेकिन आज सारा दिन यहाँ पर लाइट नहीं, बारिश हुई है। तो आपको तो पता है कि यहाँ पे बारिश हल्की सी आ जाए या आंधी चले, आंधी या बारिश बाद में होती है, वापडा वालों को मौत पहले पड़ जाती है, तो इसलिए सारा दिन लाइट नहीं थी। तो अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है, तो मैंने कहा मैं न्यू नावल कर लूँ रिकॉर्ड, तो फिर आप ये पढ़ लेंगे, सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं ईद स्पेशल नावल हमारा दिलों के मिलन, रिटन बाय कमरोश अशक। ये एक ईद स्पेशल नावल है और ये एज डिफरेंस पे भी है। हमारी जो हीरोइन है वो हीरो से काफ़ी छोटी है, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड भी नावल है, क्योंकि इसमें ना जो हीरोइन है ना, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो हीरो उससे निकाह करता है टू प्रोटेक्ट हर, लेकिन फिर वो प्रोटेक्ट करते करते अपना दिल ही हार जाते हैं हीरो साहब। और ऑब्वियसली कमरोश का नावल है, तो ये रोमांटिक भी है। तो हम नावल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, आपको ढूंढना ना पड़े और आपको नोटिफिकेशन वगैरह आता रहे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नावल। सो लेट्स स्टार्ट आवर नावल दिलों के मिलन, रिटन बाय कमरोश अशक। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। 200 करोड़! अनाबिया शौक थी, और जितनी शौक बहुत थी, इससे कहीं ज़्यादा परेशान फारूक खान थे। मगर बाबा, ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे हम? बेटा हाँ बेटा, रकम तो बड़ी है और मोहलत भी 1 हफ़्ते की है, तो आप बैंक से लोन ले लें, और फिर मेरे पास जो गोल्ड और ज्वेलरी है वो किस काम आएगी? इससे अपने अजीज़ जान बाबा की परेशान सूरत हाल देखी नहीं जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ कर दे। मेरा बच्चा, तुम्हारा बाप इतना बेगैरत नहीं है कि अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेटी का जेवर बेच दे। इन्होंने अनाबिया के सर पर दस्ते शफकत से हाथ रखा था, मगर इनकी बेबसी अनाबिया से छुपी नहीं रह सकी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जो चीज़ मेरे प्यारे बाबा के काम ना आए वो मेरे लिए बेकार है। इसने इनका कमज़ोर हाथ अपने हाथों में थाम लिया। फिर इस टॉपिक को फ़िलहाल छोड़ो और ज़रा परेशान मत हो, ये मेरा हेडिक है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। नहीं बाबा, ये आपका हेडिक नहीं है, मुझे बहुत फ़िक्र लगी है, और मैं आपको अपना सारा जेवर ला कर दूँगी। अगर आपने नहीं लिए तो मैं खुद ज्वेलर के पास जाकर सेल कर दूँगी। अरे, मुझे तो आज पता चला कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। इन्होंने इसके सर पर हल्की सी चपत लगाई थी। जी हाँ बाबा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, और अब से मैं आपके बिज़नेस में हाथ भी बटाऊँगी। ओके ओके, मगर अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। खाना मिलेगा या आज भूखा सोना पड़ेगा? ओह सॉरी बाबा, मैं अब तो बिल्कुल ही भूल गई थी, अभी लगवाती हूँ। वो फ़ौरन किचन की तरफ भागी थी। दरअसल इसे 200 करोड़ के टॉपिक से हटाना था, इसका ध्यान बटाना था, जिसमें वो कामयाब भी रहे थे। बिज़नेस में इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा था। बिज़नेस तकरीबन सारा ही खसारे में चला गया। इनके बिज़नेस पार्टनर सरमद अस्फ़हानी के 200 करोड़ रुपए इनके बिज़नेस में लगे थे, जिसका सरमद अस्फ़हानी अब तकाजा कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इतना भारी कर्जा उतारेंगे। 1 माह हो गया था यही सोचते सोचते कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएं। सरमद अस्फ़हानी से इन्हें ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। आखिर वो धोखा कहाँ हुआ? क्यों क्या सरमद अस्फ़हानी ने ऐसा? वो सब कुछ खुद अकेले ही झेल रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इन सब के बारे में अनाबिया को कुछ पता चले, मगर बदकिस्मती से जिस वक्त सरमद अस्फ़हानी का फ़ोन आया, अनाबिया खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। बड़ी मुश्किल से फ़ारूक खान ने इसका ध्यान बटाया था, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घपला कहाँ हुआ, कहाँ इनसे गलती हुई। 200 करोड़ का कर्जा इन पर चढ़ गया, कहाँ से गया? वो इतनी खती रकम चुकाएंगे कैसे? बाबा, आज आपने कहा था कि डिनर बाहर करेंगे। अनाबिया बिल्कुल भूल गई थी कि फ़ारूक खान किस क्राइसिस से गुजरे हैं, और वैसे भी फ़ारूक खान ने बिज़नेस की कभी बातें इसे डिस्कस भी नहीं की थी, तो वो नहीं चाहते थे कि इनकी मासूम बेटी के छोटे से जहन पर किसी किस्म का कोई बोझ हो। नहीं जानू, मुझे बिल्कुल याद है। अच्छा, ऐसा है कि जल्दी से आप तैयार हो जाओ, हम अभी चल रहे हैं। हुर्रे, ये हुई ना बात।
وہ نعرہ لگاتی خوشی خوشی تیار ہونے اپنے بیڈ روم میں بھاگی تھی۔ مخمل کے گرین سوٹ میں اس نے بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا۔ کوئی 15 منٹ میں تیار ہوئی فاروق خان کے سامنے کھڑی تھی، جو نہایت گہری سوچوں میں منہمک تھے۔ بابا چلے؟ مگر فاروق خان نے سنا نہیں۔ بابا؟ پھر پکارا۔ ہاں وہ بری طرح چونک رہ کے۔ بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ فاروق خان کو اس طرح سوچوں میں بیٹھا دیکھ کر پھر یوں اچانک چونک جانا انابیہ نے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ جانے سے منع کرنے لگی۔ ارے نہیں جان، سب ٹھیک ہے، تم تیار ہو گئی؟ چلو چلیں۔ پارلر میں بیٹھی وہ اپنی پسند کے کھانے کا آرڈر کرنے لگی، مگر فاروق خان کا دھیان پھر کہیں دور بھٹک رہا تھا۔ 15-20 منٹ میں ان کی پسند کا فوڈ ٹیبل پر چن دیا گیا۔ اس دوران وہ صرف فاروق خان سے باتیں کرتی رہی، جس کا انہوں نے سوائے ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر انابیہ ایسی ہی تھی، بہت باتونی، مسلسل بولنے والی۔ فاروق خان اس کی باتوں سے کبھی نہیں اکتاتے تھے، ہمیشہ ہنس کے مسکرا کے جواب دیتے۔ آج تک انہوں نے اسے کبھی ہلکے سے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ بہت محبت کرتے تھے وہ اپنے لگتے جگر سے، کبھی اس کی آنکھوں میں معمولی سی نمی تک نہیں آنے دی تھی۔ ذرا سی چھینک بھی اگر آ جائے تو ڈاکٹرز کی لائن لگ جاتی تھی۔ اس کے بولنے سے پہلے اس کی ہر فرمائش پوری ہوتی تھی۔ بہت چھوٹی سی تھی، کوئی 1 سال کی، جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ مگر فاروق خان نے اپنی شریک حیات سے بے وفائی نہیں کی۔ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، اپنی زندگی انابیہ کی اچھی پرورش، دیکھ بھال، اس کی تربیت کے لیے وقف کر دی۔ اسے دنیا کے ہر سرد و گرم سے، ہر دکھ سے بچا کے رکھا۔ مگر اب جو حالات نے رخ بدلا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے ان سب کا مقابلہ کریں۔ انابیہ کی 20 سالہ زندگی میں انہیں 2 ہارٹ اٹیک بھی ہو چکے تھے، جس کی انابیہ کو بھنک بھی پڑنے نہیں دی تھی انہوں نے۔ مگر ڈاکٹرز نے انہیں بول دیا تھا کہ ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر انہیں سب سے بڑی فکر اپنی زندگی، اپنی جان انابیہ کی تھی۔ ایسا کون تھا جس کے سپرد وہ انابیہ کو کریں؟ زندگی بھر کے تحفظ کی ردا کون اس کے سر پر ڈالتا کہ وہ سکون سے مر سکے، ان کی روح کو قرار ملے؟ انہیں لامتناہی سوچوں میں گم وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ بابا آپ کا تو سب کچھ یوں ہی پڑا ہے۔ انابیہ نے پیٹ بھر کے کھایا تھا، ساتھ ساتھ بولنے کا شغل بھی ساری رکھا۔ بس بیٹا میں نے کھا لیا، میری اتنی ہی بھوک تھی۔ انہوں نے مسکرا کے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے نوٹ نکال کر ٹیبل پر رکھے اور کھڑے ہو گئے۔ باقی پیک کرا لینا جاندے جاندے۔ ارے فاروق کیسے ہو؟ میں تمہیں اتنی فون کالز کر رہا ہوں، تم ریسیو ہی نہیں کر رہے۔ سرمد اصفہانی کے بولتے ہوئے نظر کالی چادر میں لپٹی انابیہ پر جا ٹھہری، تو پھر نگاہ جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ حسن و جمال کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ 7 پردوں سے جھلکتا حسن کسے کہتے ہیں، آج سرمد اصفہانی کو پتہ چلا تھا۔ بے شک اس نے کالی چادر سے حجاب کیا ہوا تھا، مگر اس کالی چادر سے جھانکتی بڑی بڑی ہرنی آنکھیں، جس میں کاجل ڈالے وہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، جیسے چاند کی 14ویں رات کی اس روشنی میں اس کا چمکتا حسن پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہا تھا۔ سرمد اصفہانی، ایک رنگین مزاج نفس کا کمزور آدمی، اس کی زیرک نگاہوں سے یہ پھوٹتا حسن بھی کیسے چھپ سکتا تھا؟ کون ہے یہ فاروق؟ وہ اپنی بات بھول کر اس ہوشربا پیکر کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ فاروق خان اس کی رنگین طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے، جانے کہ ان کے دل و دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ میری بیٹی ہے یہ۔ وہ اس طرح آگے بڑھے کہ انابیہ کو پورا وجود ان غلیظ نگاہوں سے چھپ کر رہ گیا۔ سرمد اصفہانی کو تھوڑا ناگوار گزرا اس طرح فاروق خان کا سامنے آنا۔ اچھا، مگر تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تمہاری کوئی خوبصورت بیٹی بھی ہے؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر بات ہوگی ہماری۔ وہ پھر رکے نہیں، اپنے پیچھے کھڑی انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے چلتے چلے گئے، مگر اپنے پیچھے ان 2 نگاہوں کو ضرور محسوس کر سکتے تھے جو انابیہ کے سراپے پر تھی، اور ان میں کس قدر خباثت و کمینگی تھی وہ یہ بھی جانتے تھے۔ اور پھر جس بات کا ڈر و خوف دل و دماغ میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا، بالآخر وہی ہوا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سائڈ چیئر پر ہاتھ میں فائل لیے بیٹھے تھے، مگر دھیان ان کا کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ روم میں بہت خاموشی تھی، قبر سے بھی گہری خاموشی، اور اس گہری خاموشی کو چیرتی ہوئی موبائل کی آواز نے فاروق خان کو بیدار کر دیا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا، جہاں اسکرین پر سرمد اصفہانی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو فاروق کیسے ہو یار؟ نہایت چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے فون کیا؟ اور اگر 200 کروڑ کے لیے فون کیا تو ابھی تک میں انتظام نہیں کر سکا ہوں، جیسے ہی کچھ ہوتا ہے میں خود تمہیں کال کروں گا۔ ارے یار اتنے فارمل کیوں ہو رہے ہو؟ میں تمہیں کیا اتنا ظالم لگتا ہوں؟ اتنا بدلا انداز یقیناً کوئی بات تھی، ورنہ سرمد اصفہانی کا لالچی روپ تو وہ دیکھ ہی چکے تھے۔ مطلب کی بات کرو۔ مطلب کچھ خاص نہیں، ہاں اگر تم چاہو تو 200 کروڑ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ بہت پرسرار انداز تھا۔ یہ تم پہیلیاں کو بھجوا رہے ہو، جو کہنا کھل کر کہو۔ وہ چڑ گئے۔ دیکھو فاروق، میں 200 کروڑ معاف کر سکتا ہوں اگر تم اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ سرمد بے غیرت نیچ انسان، تمہیں یہ بات سوچنے کی شرم نہیں آئی؟ وہ غصے میں بری طرح دھاڑے تھے۔ شرم کیسی یار؟ ہاں اگر تم میری 2 بیویوں کے بارے میں سوچ رہے ہو تو بے فکر رہو، انابیہ ان دونوں کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس کو تو میں الگ محل بنا کر دوں گا جس میں وہ رانی بن کر راج کرے گی، بالکل شہزادیوں جیسی آن بان ہوگی اس کی۔ بکواس بند کرو اپنی سرمد اصفہانی، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔
وہ غم و غصے کی شدت سے تقریباً پاگل ہی ہونے لگے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سرمد اصفہانی سامنے ہو، اس کے سینے میں اتنی گولیاں مارے کہ وجود چھلنی چھلنی ہو جائے، ریشہ ریشہ بکھر جائے۔ اتنی ہمت ہے تم میں؟ خیر یہ تو بات کی بات ہے، میں نے تو سوچ بھی لیا ہے، تمہیں میں نے بہت مہلت دے دی ہے، مگر اب نہیں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے اندر میرے آدمی آ رہے ہیں انابیہ کو لینے، جب 200 کروڑ دے دو تو اپنی بیٹی کو لے جانا۔ سرمد اصفہانی کا انداز بالکل چینج ہو چکا تھا۔ فاروق خان کے دل میں بہت زور کا درد اٹھا، وہ بہت زور سے چیخے تھے، سرکار کوئی سید ابتہاج عالم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس دوران ملازم اندر داخل ہوا، مگر اندر کے منظر نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے۔ وہ الٹے قدموں واپس بھاگا۔ اسے ہوش آ گیا تھا، دھیرے دھیرے وہ خوفزدہ ہرنی آنکھیں واہ ہونے لگی۔ اس کا وجود کسی نرم و گرم شے پہ جیسے بے جان تھا۔ ذہن کی اسکرین اس وقت بالکل سیاہ تھی، آنکھوں سے ہر منظر مٹ چکا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے کیا کیا ہوا تھا۔ دھندلا دھندلا سا صرف یہ یاد آ رہا تھا کہ وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی ناول پڑھ رہی تھی کہ 2 افراد اس کے بیڈ روم میں بغیر نوک کے انٹر ہوئے۔ دونوں ہی بہت جلدی میں تھے۔ ایک نے جلدی سے اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے کوئی شے اس کی ناک پر رکھ دی، جس سے روم کی ہر شے گھومتی ہوئی اپنا اثر کھوتی چلی گئی۔ آنکھوں میں مکمل اندھیرا چھاتا چلا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ کہاں تھی کچھ نہیں جانتی، مگر ایک بات اسے یاد آ رہی تھی کہ اس کی نیم بے ہوشی میں اس کا نکاح ضرور پڑھوایا گیا تھا۔ بس یہاں تک اسے یاد تھا، پھر اسے آگے ایک سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اپنے گھومتے سر کو تھامے وہ آہستگی سے اٹھی۔ اسے بے ہوش کر دینے والی دوا کا نشہ ابھی بھی اس کی نس نس میں گردش کر رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں موند گئی۔ سیاہ گھنیری پلکوں کو بمشکل اوپر اٹھایا۔ ان ہرنی آنکھوں میں اس قدر حیرت تھی، وہ کمرہ تھا یا کوئی محل؟ کیا تعریف کرتی وہ اس روم کی، اس قدر حسین، اتنا بڑا روم، اور روم میں موجود ہر شے اپنی مثال آپ تھی، ایک ایک چیز عمدہ و اعلیٰ۔ اس کا اندازہ وہ یوں لگا سکتی تھی کہ جیسا حسین و مہنگا بنگلہ ان لوگوں کا تھا، اس کمرے کے مقابلے شاید وہ کچھ نہ ہو، مگر کسی کے ذوق کی وہ قائل ضرور ہو گئی تھی۔ یہ بیڈ روم جس کا بھی تھا، اس کی پسند بہت زبردست تھی۔ وہ کہاں ہے، یہاں کون لایا ہے اسے، اور سب سے بڑھ کر اس کے بابا؟ اپنے سر کو تھامے وہ اٹھی تھی۔ بابا کہاں ہے؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اف اللہ! پھر سے بری طرح چکر آیا تھا، اور بہت زیادہ دیر وہ بیٹھ نہیں سکی، تو پھر سے سر تکیے پر گرا دیا۔ آنکھوں کے گرم سیال بہتے بہتے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، ایک ایک جوڑ دکھ رہا ہے، شاید اسے بخار ہو رہا تھا۔ جلن کے مارے آنکھیں تک کھولی نہیں جا رہی تھی۔ سفید لٹھے کا شلوار کرتا، اس پر بھاری براؤن شال ڈالے، کرینے سے بال بنائے، مضبوط جسم کا مالک لمبے چوڑے سے سید ابتہاج عالم کی شخصیت دیکھنے والوں کو آپ ہی مؤدب کر دیتی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کا مالک سید ابتہاج عالم، جس کے چہرے پر زمانے بھر کی سنجیدگی تھی، انابی گداز لبوں کے جوڑے کے اوپر گھنی سیاہ مونچھیں بہت ڈیشنگ لگتی تھیں۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج پر بیٹھا ٹی وی پر کوئی نیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ بلیک کافی بھی پی رہا تھا۔ ابتہاج پتر، تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ یہ کالا پانی مت پیا کر، منہ خون جلاتی ہے۔ بی جان اپنے بیڈ روم سے نکل کر آئیں تو رات کے 9 بجے سید ابتہاج عالم کو یوں کافی پیتا دیکھا تو کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے بی جان آپ! اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا، جلدی سے کھڑا ہوا اور انہیں تھامے صوفے تک لایا اور آہستگی سے بٹھا دیا۔ وہ اپنی بی جان سے بہت محبت کرتا تھا، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ان کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، مگر یہ بلیک کافی والی عادت چھوڑ کے بھی نہیں چھوڑ پایا تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو ان کے سو جانے کے بعد ہی پیتا تھا، مگر آج بی جان کی اچانک آمد نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ میرے چاند اتنا دماغ کھپاتے ہو، گاؤں کی ہزاروں مالیت کی زمینیں دیکھنا، پھر یہاں کراچی میں آفس دیکھنا، آئے دن پاکستان سے باہر جاتے ہو کام کے سلسلے میں، پھر جب تم یہ کالا پانی پیتے ہو تو اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی خون جلا کر رکھ دیتے ہو۔ لفظ کالا پانی پر سید ابتہاج عالم ہولے سے ہنس دیا۔ ارے بی جان، یہ خون نہیں جلاتی بلکہ ہمیں توانائی بخشتی ہے۔ مجھ سے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، تم رکو، میں تمہارے لیے ملائی والا گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو سید ابتہاج عالم نے روک دیا۔ بی جان آپ پریشان مت ہو، اچھا نہیں پیتا یہ کالا پانی۔ وہ مسکرا کے ان کے برابری میں ہی بیٹھ گیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اتنا سنجیدہ اور سوبر کمگو سا سید ابتہاج عالم یوں لاڈ اٹھوا سکتا ہے؟ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، جو کوئی دیکھتا وہ یہی اخذ کرتا کہ سید ابتہاج عالم کوئی سخت جاگیر مغرور قسم کا بندہ ہے۔ ہاں اتنا ہی تو میرا فرما بردار ہے۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟ اچھا پوچھیے، بلکہ حکم کیجیے، کیا کرنا ہے؟ مانو گے میری بات؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کبھی آپ کی بات ٹالی ہے تو پھر ٹھیک ہے، شادی کر لو۔ بی جان پھر وہی سے، پورے 38 سال کے ہو گئے ہو، تیری عمر کے لڑکے تو 3-4 بچوں کے بابا ہو گئے ہیں۔ بی جان نے آج لگتا تھا کہ ٹھان لی تھی سید ابتہاج عالم سے ہاں کرا کے رہیں گی۔ بی جان آپ بھی نہ۔ وہ بری طرح جھنپ کر رہ گیا۔ کیا بی جان؟ بس مجھے نہیں معلوم، میں اب تیرے لیے لڑکی دیکھنے لگی ہوں۔ کچھ بھی ہو، اب تیری ایک نہیں سنوں گی۔ ارے میری پیاری بی جان، صبر، تھوڑا اور صبر۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ اور مہینے کی مہلت دیں، پھر جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، چاہے اس دوران میری آنکھ ہی کیوں نہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اللہ نہ کرے بی جان۔
سید ابتہاج عالم نے تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھام لیے۔ آج کے بعد ایسا مت بولیے گا، آپ کو تو میری عمر بھی لگ جائے۔ مجھے تیری عمر نہیں چاہیے، تیرے بچے چاہیے، وہ بھی 10-12۔ اے لو جی، بی جان دی فرمائشاں سن لو تسی۔ خدا کا خوف کرے، اتنے سارے؟ اس کی تو آنکھیں ہی پھیل گئی۔ ہاں تو اتنا بڑا محل جس کے تو مجھے ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا کہ کتنے کمرے ہیں اس میں، وہ سب خالی پڑے ہیں۔ مجھے اس محل کی خاموشی میں تیرے بچوں کی ہنسی کلکاریاں، ان کی شرارتیں دیکھنی ہے، بس یہی میری آخری خواہش ہے۔ اف، پھر الٹی بات۔ اوکے، آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی، مگر تھوڑا سا اور وقت۔ اس نے لاڈ سے کہتے ہوئے ان کے کمزور شانے پر اپنا سر دھر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، 1 مہینہ، اس کے بعد میری چلے گی۔ 1 مہینہ بی جان؟ 1 مہینہ تو بہت کم ہے۔ بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں، ورنہ میں پھر گاؤں جا رہی ہوں، حویلی میں واپس۔ انہوں نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے دھمکی دی، جو کارگر ثابت ہوئی، اور پھر آگے سے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ ابتہاج، پہلے تو تم ویاہ کر، لیکن بی جان دی فرمائشاں تے نہ غور کرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ اچھا جی، آخر کہاں جا سکتا ہے فاروق اور اس کی بیٹی؟ سرمد اصفہانی جلے پیر کی بلی کی طرح ٹہل رہا تھا۔ سر، جب ہم وہاں پہنچے تو پورا بنگلہ خالی تھا، انسان تو کیا ایک چڑیا کا بچہ بھی وہاں نہیں تھا۔ مسئلہ گارڈ سر جھکائے بول رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے میری بات ہوئی تھی، کراچی شہر کا کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ پھر آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ سرمد اصفہانی بہت غصے میں تھا، بازی پلٹ گئی تھی، بلبل اس کے ہاتھوں سے اڑ گئی تھی۔ اسے فاروق خان کے غائب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا، انابیہ اس کے ہاتھوں سے نکل گئی، یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سر، میں نے سنا ہے سید ابتہاج عالم آ گئے ہیں اس شہر میں۔ سید ابتہاج عالم؟ وہ حیران نظروں سے گارڈ کو دیکھنے لگا۔ وہ کب آیا یہاں؟ شاید آج ہی۔ وہ پرسوچ انداز میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اگر آج ہی آئے تو پھر فاروق خان اتنی جلدی سے کچھ نہیں بتا سکتا، یقیناً وہ نابیوں کو لے کر کہیں چھپ گیا ہے ڈر سے۔ پھر بھی سر، اگر آپ کہیں تو ہم سید ابتہاج عالم کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں، تم جانتے نہیں ہو کیا سید ابتہاج عالم کی پاور کو؟ اگر اسے ہم پر ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ کیا حشر کرے گا ہمارا، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر فاروق خان کا ان سے رابطہ ہو گیا تو یہ ناممکن ہے، لیکن مجھے ہر حال میں یہ دونوں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ سید ابتہاج عالم سے وہ ملے، دونوں کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر میرے سامنے لے آؤ۔ انابیہ اب میرے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنی کھیل بنا کے رکھوں گا، مگر نہیں، اب میں فاروق خان کو سبق سکھاؤں گا۔ انابیہ سے نکاح اس کی نظروں کے سامنے کروں گا۔ انابیہ کو میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ وہ فاروق خان کو نفرت سے سوچتا ہوا گارڈ کو گھورنے لگا۔ جاؤ، ٹائم ضائع مت کرو، جتنی جلدی ممکن ہو ان دونوں کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ حکم صادر ہوا، گارڈ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ سید ابتہاج عالم اپنی خوابگاہ میں فل سائز بیڈ پر نیم دراز مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ پڑھ رہا تھا۔ دروازے پر دھیرے دھیرے دستک دی جا رہی تھی۔ اس نے بک اپنے چہرے سے ہٹائی۔ آ جاؤ۔ اندر آنے کی اجازت ملی تو اس کا وفادار ملازم اندر داخل ہوا، سر کو جھکائے مؤدب سا سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سائیں، نوری آئی ہے، وہ بتا رہی ہے جب سے انہیں ہوش ہے وہ روئے ہی جا رہی ہیں، کچھ بھی کھا نہیں رہی، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور انہیں بہت تیز بخار بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو تم، اور وہاں دراز میں میرا فرسٹ ایڈ باکس پڑا ہے، وہ بھی لے کر چلو، میں آتا ہوں۔ حکم سائیں۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز کی طرف بڑھا، بڑی سی فل دراز کھولے، فل سائز فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ سید ابتہاج عالم نے بک سائڈ پر رکھی، گرے بھاری شال مضبوط چوڑے کندھوں پر ڈالے وہ روم سے باہر نکلا۔ پہلے بی جان کا کمرہ چیک کیا، وہ کمبل اوڑھے بے خبر نیند کی وادیوں کے زیر سر سو رہی تھی۔ ان پر پیار بھری نگاہ ایک نظر ڈالتا ہوا وہ اپنے بڑے سے حسین ترین محل کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر روم میں انٹر ہوا، نوری جو بار بار منتیں کر رہی تھی مگر وہ اس کی ایک نہیں سن رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ نوری نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا تو ایک طرف ہو گئی۔ جاؤ تم۔ نوری، جس نے ہاتھ میں کانچ کا گلاس پکڑ رکھا تھا، وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی فوراً اس کمرے سے نکل گئی، دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے بغور اس لڑکی کو دیکھا۔ 20 سال کی وہ لڑکی حسن کا جیتا جاگتا شاہکار تھی، میدے جیسی رنگت، اس پر اس کی خوبصورت سی نقوش، ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں جن میں ایک سمندر موجزن تھا، نازک سا دلکش قیامت کے سراپا کسی شاعر کی غزل جیسی وہ نازک سی دلربا سی لڑکی۔ بخار کی شدت سے اس کا نازک جسم ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، اور شاید نہیں یقیناً اس کی کھڑی ستواں ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ اگر وہ سانس روک لیتی تو کسی ماہر آرٹسٹ کا بنایا گیا وہ مجسمہ لگتی، جسے اس آرٹسٹ نے دن رات ایک کر کر کے بڑی محنت سے بنایا ہو۔ اسے دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اللہ جب بہت فرصت میں ہوگا، جب اس کا مجسمہ تیار کیا ہوگا، تو پھر سرمد اصفہانی جیسا رنگین مزاج دل پھینک کیوں نہ اسے پانے کی جستجو کرتا۔ وہ ان سب بکھیڑوں سے وہ بیچاری معصوم سی لڑکی بالکل انجان تھی۔ وہ یہاں کیوں ہے اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، وہ کچھ جانتی نہیں تھی۔ سرمد اصفہانی کا سوچ کر ہی اس کی رگوں میں لاوا دوڑنے لگا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔
نہیں سرمد اصفہانی، میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا، اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم خود سب کچھ نہ اگل دو تو میرا نام بھی سید ابتہاج عالم نہیں۔ فی الحال اس مسئلے پر بعد میں غور کروں گا، پہلے ذرا ان محترمہ سے تو نبٹ لیا جائے۔ وہ مضبوط قدم دبیز کارپٹ پر رکھتا درتا بیڈ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انابیہ نے کچھ محسوس کر کے ذرا کی ذرا خوفزدہ ہوتی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو وہاں کسی اجنبی کو کھڑے دیکھا جو اسی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ انابیہ نے اس روم میں صرف اب تک ایک عورت کو ہی دیکھا تھا، کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا، تو پھر یہ کون تھا؟ جی تو محترمہ، آپ نے کل کیا پوری گائے کھا لی تھی جو کل سے کھانے کے لیے پریشان کر رہی ہیں؟ گھمبیر لب و لہجے میں کہتا وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انابیہ آج تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی تھی بغیر حجاب کے، تو پھر اتنی بے پردگی؟ وہ فوراً سے پیشتر وہاں اس بیڈ سے دوسری سائڈ سے اترنے لگی کہ اس کی مخروطی نازک کلائی سید ابتہاج عالم کی مضبوط ہتھیلی میں قید ہو کر رہ گئی۔ انابیہ نے نہایت بے بسی سے اسے دیکھا اور اپنی مخروطی گوری کلائی اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی مزاحمت کی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ لب و لہجے میں معمولی سی سختی در آئی۔ کون ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ، بابا کہاں ہیں میرے؟ بس روانی سے ان ہرنی آنکھوں سے پانی بہہ جا رہا تھا۔ ان سب کو چھوڑو، پہلے تو مجھے اپنا چیک اپ کرواؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ سید ابتہاج عالم کے ایک ہاتھ میں اس کی کلائی تھی جسے چھڑانے کی وہ جی جان سے کوشش کر رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا، اس میں سے تھرمامیٹر اسٹیتھوسکوپ نکالا، مگر وہ چیک کرنے کہاں دے رہی تھی، بری طرح روتے ہوئے اپنی کلائی کھینچ رہی تھی۔ چپ! سید ابتہاج عالم نے بری طرح اسے ڈانٹا تھا۔ بالکل چپ! اب ایک آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انابیہ تو بری طرح ڈر کر رہ گئی، دل کی دھڑکن سوا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے، شگرفی لب آپس میں یوں جڑ گئے جیسے اب کھلیں گے ہی نہیں۔ سید ابتہاج عالم نے پوری طرح اس کا چیک اپ کر لیا تو 102 بخار تھا۔ سید ابتہاج عالم نے جب اس کے چہرے کی جانب نظر اٹھائی تو اس کی رنگت لٹھے کی طرح سفید ہو گئی تھی، آنکھیں خوف و ہراس سے پھٹی ہوئی تھی، سانس جیسے اگر نہ لی تو وہ کہیں مر ہی نہ جائے۔ صحیح معنوں میں گڑبڑ آنے کی باری اب اس کی تھی۔ ابتہاج، میں نے آج تک اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو ہلکا سا ڈانٹا نہیں، بہت نازوں سے پالا میں نے انابیہ کو۔ سید ابتہاج عالم کے کانوں میں فاروق خان کا یہ جملہ پورے زور و شور سے گونجا۔ او گاڈ! وہ سب کچھ چھوڑ کے آگے بڑھا۔ انابیہ! انابیہ! اس کا سفید پڑتا رخسار تھپ تھپایا مگر دیر ہو گئی تھی، وہ بے ہوش ہو کر اس کی بھاؤں میں جھول گئی۔ انابیہ صاحبہ تے بہت ہی کوئی نازک مزاج ہے، ہاڈے انہیں صرف ڈانٹیا تے بے ہوش ہو گئی۔ سید ابتہاج عالم نے جھک کر اس نازک پیکر کو آہستگی سے بیڈ پر لٹا دیا اور ایک بار پھر اسٹیتھوسکوپ سے اس کے دل کی دھڑکنوں کو چیک کرنے لگا جو بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ انابیہ! اس نے انابیہ کے چہرے پر جھک کر نہایت نرمی سے اس کو پکارا۔ سید ابتہاج عالم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بغور اس کا چہرہ دیکھا جس کی رنگت اب معمول پر آنے لگی تھی۔ تو سید ابتہاج عالم، اب تم پر یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ کسی پری وش کے ناز و نخرے اٹھاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے خود سے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا اور کھڑا ہو گیا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا، بیجا نوٹ کر رہی تھی کہ سید ابتہاج عالم کی معمول زندگی میں کچھ بدلاؤ آ رہا تھا۔ ان کے فرائض و خدمت میں کوتاہی تو نہیں برت رہا تھا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دوسری ذمہ داری بھی جیسے وہ نبھا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک سوالیہ نشان ان کی بڑی آنکھوں کے گرد گھومتا رہتا۔ اللہ بخش! جی مالکانی حکم! یہ ابتہاج کہاں ہے؟ جی سائیں، محل کے دوسرے حصے میں۔ کیوں؟ جی وہ لگتا تھا کہ وہ برا پھنسا، اب کیا جواب دیتا؟ بی جان کی جہاں دیدہ نگاہوں سے کدھر گیا؟ اس کا ہکلانا گھبرانا چھپا نہ رہ سکا۔ اللہ بخش! میں نے پوچھا تیرا سائیں وہاں کیوں ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہ سختی سے بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کچھ تو بھی تو نہیں۔ آگے کھائی پیچھے کنواں والا حساب تھا اس کے ساتھ اس وقت۔ پہلے تو مجھے شک تھا مگر اب یقین ہو گیا تجھے اس طرح گھبراتے دیکھ کر۔ کچھ تو ہو رہا ہے محل کے اس حصے میں، مجھے جانا ہی پڑے گا، دیکھوں تو صحیح آخر کیا ہو رہا ہے وہاں۔ وہ مالکانی جی میری بات سنیے۔ وہ صحیح معنوں میں گھبرا کے رہ گیا۔ ہٹ میرے راستے سے! انہوں نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر محل کے دوسرے حصے کی طرف بڑھی، جہاں تک کہ اللہ بخش کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ جلدی سے فون ہی کر دیتا سید ابتہاج عالم کو۔ بی جان نے بغیر نوک کیے دروازے کو دھڑ سے کھولا تو سامنے کے منظر نے ان کو پوری طرح آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر حسین تھی کہ دیکھنے والا اس کے حسن کو سراہے بغیر اور اللہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ وہ بیڈ پر نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، بیڈ کے پاس سید ابتہاج عالم جس کے ہاتھ میں اورنج جوس تھا وہ اس کو تھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بی جان کو جانے کیا ہوا، کیوں ان کے دل کو ناگوار گزرا؟ ان کا بیٹا یہ بھی کر سکتا ہے جس بیٹے پر وہ بہت مان تھا، جو ان کا فخر اور ان کا غرور تھا، کیا وہ ایسا بھی کرے گا؟ نہ دل مان رہا تھا نہ دماغ اس بات کو تسلیم کر رہا تھا، مگر ان آنکھوں کا کیا کرتی جو یہ حقیقت دیکھ رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے دروازہ اس طرح کھولے جانے پر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بی جان! اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور بی جان کی سمت بڑھا۔ مت کہو مجھے بی جان! ابتہاج، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تو ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے؟
کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ کون سی کوتاہی ہوئی ہے میری پرورش میں؟ بی جان نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ بی جان پلیز میری بات تو سنیے۔ وہ تو حواس باختہ ہو کر رہ گیا۔ نہیں سنوں گی میں تیری کوئی بات۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ تو یہ کرنے لگا؟ بی جان پلیز۔ وہ تو تڑپ کے رہ گیا اس الزام پر۔ نفس قابو میں نہ رہا تو اب یہ کام کرنے لگا ہے تو؟ جب ہی میں سوچوں کہ شادی سے کیوں انکاری ہے۔ بول اور کتنی رکھی ہے اس محل میں؟ میں بوڑھی جان تو نے سوچا ایک کمرے میں پڑی رہوں گی اور تو یہاں عیاشی کرتا پھرے گا؟ یہ بہت بڑا محل ہے، میں کیا جانوں یہاں اور کتنی ہوں گی؟ وہ نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم کو موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ ان کا ایک ایک لفظ اس کی ذات پر تازیانے کی طرح لگ رہا تھا، اس کے وجود کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ بی جان بس بہت ہو گیا۔ یہ جو لڑکی آپ دیکھ رہی ہیں یہ کوئی اور نہیں، میری منکوہ ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔ وہ پل بھر کے لیے خاموش رہا۔ بی جان آج آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں بری طرح گرا دیا۔ دکھ و تعصب سے انہیں دیکھتا وہ پھر رکا نہیں، کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بی جان تو ہونک سی ہو کر رہ گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا انہیں؟ اپنے عزیز جان بیٹے کا دل کتنی بری طرح دکھایا تھا انہوں نے، بالکل بے یقین کر دیا تھا پل بھر میں۔ اس کے لب و لہجے سے نکلتے تکلیف کے الفاظ کرچیوں میں بکھرتے ان کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کرتے چلے گئے۔ انہوں نے نظر اٹھا کے بیڈ کی سمت دیکھا جہاں وہ ہوشربا حسن کی ملکہ انہیں ہی ٹکر ٹکر بڑی معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ بی جان بھی تو نان سٹاپ گڈی چلائی آ کے، بندہ پوچھے تو سی انہوں صفائی دا موقع تو دیو ابتہاج نو، کچھ پوچھ لو کچھ دس لو، لیکن بی جان نے تے آندے ہی سٹارٹ ہو گئی۔ اچھا جی صاحب کو ابتہاج عالم آئے ہیں۔ ملازم نے اندر آ کر انہیں دیکھا تو وہ چکرا کے رہ گیا۔ فاروق خان کی رنگت ہلدی کی مانند زرد پڑ گئی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے بیڈ پر بیٹھتے چلے گئے۔ وہ الٹے قدموں بھاگا اور سیکنڈوں میں ابتہاج عالم اندر داخل ہوا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ فاروق خان کا موبائل اٹھایا اور ریکارڈر کا بٹن آن کر کے فاروق خان اور سرمد اصفہانی کے مابین ساری گفتگو سن لی۔ غصے سے اس کا پارا پوری طرح ہائی ہو گیا، مگر یہ وقت جوش کا نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ اللہ بخش جی سائیں۔ وہ تو حکم کا غلام تھا، پلک چھپکتے حاضر ہوا تھا۔ جلدی سے فاروق صاحب کو اٹھاؤ، گاڑی میں ڈالو، رحیم یار کو فون کرو، اسے بولو میرا ہیلی کاپٹر تیار کریں، ہمیں اسلام آباد کے لیے ابھی روانہ ہونا ہے۔ یہ بولتا وہ انابیہ کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کس حالت میں ہوگی۔ اسے 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ بیڈ پر بغیر دوپٹے کے سو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے بلینکٹ تیزی سے کھینچا اور ایک سائڈ میں پھینکتے ہوئے اس نازک اندام پیکر کو اپنے مضبوط آہنی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ انابیہ اچانک افتاد کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھی۔ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ کچھ نہیں جانتی۔ پٹ سے آنکھیں کھولی تو خود کو کسی کی باہوں میں پایا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ بابا بابا۔ وہ ہاتھ پیر چلانے کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہی تھی، مگر سید ابتہاج جیسے شخص پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ اسے لا کر اپنی پجاروں میں ڈال دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ پہلے اس کو خاموش کرواؤ۔ اللہ بخش نے رومال میں بے ہوش ہونے والی دوا ڈالی اور وہ رومال اس کی ناک پر رکھا۔ چند ہی لمحے میں وہ غنودگی میں چلی گئی۔ پورے گھر میں بس ایک ہی ملازم تھا، اسے پیسے دے کر گاؤں بھیج دیا گیا۔ فاروق صاحب کو رحیم یار دوسری گاڑی میں لے گیا اور اس وقت ہیلی کاپٹر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ بخش نے کہا اوکے جلدی چلو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ سب اسلام آباد میں ہسپتال میں موجود تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے فاروق صاحب کی آپ کی؟ سید ابتہاج عالم چھپ کر ان سے پوچھنے لگا۔ طبیعت ٹھیک نہیں میری ابتہاج، میری بیٹی کہاں ہے؟ نکاح تو کمزوری سے آواز ٹھیک نہیں نکل رہی تھی ان کی۔ فکر مت کریں وہ صحیح سلامت ہے۔ ابتہاج سرمد اصفہانی بہت شاطر اور چلاک نکلا، اس نے دھوکہ دیا مجھے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ میرے علم میں ہے۔ سرمد اصفہانی کی فطرت سے میں بہت پہلے سے آگاہ ہو چکا تھا، مگر اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ سرمد اصفہانی کو 200 کروڑ آپ کو دینے پڑیں گے۔ ابتہاج اس کی نظر میری بیٹی پر ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے پاس بہت کم ٹائم ہے، میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے، میری بیٹی کو تم اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں۔ ایک مضبوط صاحبہ میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ہوگا۔ فاروق صاحب ابھی ان باتوں کو چھوڑیں آپ۔ نہیں ابتہاج، اگر موت بھی آئی تو کم از کم روح پرسکون تو رہے گی۔ اور پھر ان کی منشا کے مطابق انابیہ فاروق سے انابیہ ابتہاج بنا دی گئی۔ واو، اچھا جی، اس نے سب کچھ بی جان کو بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ میرے پتر تو نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تجھے اتنی باتیں سنا دی، دکھ و تعصب سے انہوں نے کہا۔ سید ابتہاج عالم اپنی ماں کی معصومیت پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ کچھ نہیں جانتی تھی اور شاید میں بھی آپ سے سب کچھ چھپانا چاہتا تھا۔ ارے وہ کیوں؟ کیونکہ یہ رشتہ صرف کاغذی ہے۔ فاروق صاحب جیسے ٹھیک ہو جائیں گے، سرمد اصفہانی کا کیس ختم ہو جائے گا، وہ انابیہ کو یہاں سے لے جائیں گے۔ نہیں نہیں، مجھے انابیہ بہت پسند آئی ہے، میں اسے اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ بہت مشکل سے، بڑی مشکل سے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوئی ہو۔ تیری شادی تو ہوئی، انابیہ اب میرے پاس ہی رہے گی، فاروق سے میں خود بات کر لوں گی۔ تو مجھے اس کے پاس لے کر چل، بلکہ ابھی لے کر چل۔ ارے ارے بی جان، آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہیں، اس لیے تو میں آپ سے چھپا رہا تھا۔
مگر میں بھی تیری ماں ہوں، تیرے ایک ایک رنگ سے واقف ہوں۔ 9 ماہ تجھے اپنی کوکھ میں رکھا اور چلا ہے مجھ سے ہر بات چھپانے۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ بی جان آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر آپ مجھے جانتی تو ہے، میری اطاعت و اعتبار سنجیدہ مزاج ہے میرا۔ اور نابیہ ایک امیچور سی لڑکی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ نہ سمجھ۔ نابیہ کی بچوں والی ضدیں یاد آ گئیں اسے۔ ارے تو کیا ہوا؟ مانا وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، مگر دیکھ لینا 2-3 بچے ہوں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ساری سمجھ آ جائے گی اسے۔ بی جان اگر آپ بھی نہ۔ وہ بری طرح جھینپ کر رہ گیا۔ بس اب میں کچھ نہیں سنوں گی، بلکہ آج ہی پورے گاؤں میں مٹھائی کے ٹوکرے بٹواؤں گی۔ ابھی رحیم یار کو گاؤں بھیجتی ہوں۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہی ہوئی جا رہی تھی تو سید ابتہاج عالم نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بی جان بھی ویسے بڑی جذباتی ہے۔ بی جان کیا کریں آپ؟ اگر اس طرح کریں گے تو سرمد اصفہانی کو سب خبر ہو جائے گی۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ابتہاج پتر، اس شرمت شیطان سے کب جان چھوٹے گی؟ ان کی رنگت بدل گئی تھی۔ سرمد اصفہانی کے لیے نفرت سی بھرنے لگی ان کے لب و لہجے میں۔ بہت جلد اس کو تو ایسے جہنم رسید کروں گا کہ 1000 بار بھی سوچے گا تو کسی کو دھوکہ دینے کی جرات نہیں کرے گا۔ ان بڑی بڑی آنکھوں میں غصے کے نفرت کے سرخ ڈورے نمایاں ہونے لگے۔ خیر آپ یہ سب چھوڑیں، یہ سب میرے سوچنے اور کرنے کے کام ہے۔ آپ نابیہ کو دیکھ لیں، اسے بہت تیز بخار ہے اور اوپر سے وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی۔ تو اس میں بھی تیری غلطی ہے، اگر پہلے دن ہی بتا دیتے تو بچی اتنی بیمار نہ ہوتی۔ اب دیکھنا میں اسے ایک دن میں کیسے ٹھیک کرتی ہوں۔ نابیہ کا خیال آتی وہ کھڑی ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد سید ابتہاج عالم نے ہسپتال فون کیا۔ فاروق خان کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ سرمد اصفہانی آفس میں بیٹھا تھا، اس نے ہر جگہ پتہ کروا دی تھا مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا دونوں کا۔ نہیں سر، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس میں سید ابتہاج عالم انوالو ہے۔ ہاں، اب تو مجھے بھی شک ہوتا جا رہا ہے سید ابتہاج عالم پر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو معمولی سا بھی شک ہوا کہ ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ تو اتنی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے ہے۔ اگر نابیہ اور فاروق اس کے قبضے میں بھی ہوئے تو ہم چاہ کر بھی دونوں کو وہاں سے نہیں نکال سکتے۔ لیکن سرمد اصفہانی نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ میرے پاس بھی اتنے پکے کاغذات ہیں، کوئی مائی کا لال بھی نہیں پہچان نہیں سکے گا۔ فاروق کو 200 کروڑ کے عوض اپنی بیٹی سے میری شادی کرنی پڑے گی۔ مگر سر یہ تو تبھی ممکن ہو سکے گا جب ان دونوں کو کچھ پتہ چلے۔ ہاں، تم ایک بار پھر پورے کراچی کی تلاشی کراؤ، وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ ان دونوں کی اس کراچی شہر میں کوئی تو جائے پناہ ہوگی، کیونکہ کراچی سے باہر تو وہ گئے نہیں ہیں۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ سے بھی پتہ کرا لیا، وہ یہیں کراچی میں ہے۔ ایک بار پھر ڈھونڈو۔ وہ سب تو ٹھیک ہے سر، ہم پورا کراچی ایک بار پھر دیکھ لیں گے سوائے سید ابتہاج عالم کے وائٹ محل کے۔ تو پھر کیا کریں، اپنا بندہ بھیجے کوئی؟ وہاں کے ملازم تو وہاں کے کتوں سے زیادہ وفادار ہیں، اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر زبان نہیں کھولیں گے۔ اوہو، تو پھر ہمیں اندھیرے میں تیر چلانا پڑے گا۔ مطلب سر؟ ٹرن۔ فون کی گھنٹی بجی تو سرمد اصفہانی نے ریسیو کیا۔ سر، سید ابتہاج عالم آئے ہیں۔ سرمد اصفہانی چند پل کے لیے چپ ہو کر رہ گیا، صرف چند پل کے لیے۔ رنگت بدل گئی تھی، جانے کیوں دل میں ڈر و خوف نے سر اٹھایا تھا۔ شاید دل میں چور تھا۔ سامنے بیٹھا مینیجر بھی سرمد اصفہانی کو دیکھ کر رہ گیا۔ سر، آر یو آل رائٹ؟ مینیجر فکر مندی سے بولا۔ سرمد اصفہانی نے چونک کر پہلے مینیجر کو دیکھا، پھر سیکرٹری سے کہا، تم انہیں اندر بھیج دو۔ سید ابتہاج عالم آیا، چلو اندھیرے میں تیر چلانے کا وقت آ گیا۔ اس نے جلدی سے خود پر کنٹرول کر لیا۔ آج آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولے، سید ابتہاج عالم مضبوط قدموں سے چلتا ہوا چیئر پر بالکل سرمد اصفہانی کے سامنے بیٹھا تھا۔ گرے کلف لگے کاٹن کی شلوار قمیض پر براؤن بھاری شال چوڑے کندھے پر ڈالے وہ سرمد اصفہانی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سرمد اصفہانی اس کی باروب شخصیت کے آگے بہت چھوٹا لگ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور سناؤ سرمد اصفہانی، کیا حال ہے؟ سنا ہے اب کی بار بہت اونچا اڑ رہے ہو۔ میری چھوڑو، میں تو جو کر رہا ہوں سب کے سامنے کر رہا ہوں، مگر تم نے تو بازی ہی مار لی۔ لیکن اگر تم سوچ رہے ہو کہ تم جیت جاؤ گے تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ بہتری اسی میں کہ ان دونوں کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے سوچا کہ سید ابتہاج عالم کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، مگر وہ تو اسی اطمینان سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اگر تم نے اندھیرے میں تیر چلایا ہے تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارا تیر رائے گا نہیں گیا۔ فاروق خان اور نابیہ میرے ہی پاس ہیں، اور یہ جو تم نے 200 کروڑ کا فراڈ کیا ہے، بہتری اسی میں ہے کہ شرافت کے دائرے میں آ کر سب کلیئر کر دو، ورنہ تمہیں دھوکہ دہی کے الزام میں نہ صرف سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا، ساری زندگی بلکہ ڈبل قیمت بھی ادا کرنا ہوگی۔ فاروق خان کو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں دھمکیوں جیسی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتا، سیدھا عمل پر یقین رکھتا ہوں، اور ابھی تمہیں صرف سمجھانے آیا ہوں۔ آرام سے سمجھ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ پھر تم نہیں چاہو گے کہ میں کسی قسم کی کوئی زحمت کروں۔ چند لمحے کے لیے سرمد اصفہانی نے سید ابتہاج عالم کو بغور دیکھا۔ دل میں ایک ڈر نے سر اٹھایا جس کا سرمد اصفہانی نے بڑی بے دردی سے سر کچل دیا۔ دیکھو ابتہاج عالم، یہ تمہارا معاملہ نہیں، تم اس معاملے سے دور رہو، اور میرے پاس ثبوت ہیں، وہ سارے کاغذات بھی ہیں جن پر فاروق خان کے دستخط ہیں۔ تمہارے ثبوتوں کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تم جیسے کرپٹ شخص کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، کہاں سے ثبوت اکٹھے کر سکتا ہے اور کس طرح دستخط کروا سکتا ہے۔
مگر میں نے فاروق کے سامنے چوائس رکھی تھی. تمہاری چوائس تمہاری سوچ کی طرح گھٹیا سرمد اصفہانی. چلو میں نے صرف گھٹیا سوچی ہے، مگر تم نے تو اس پر عمل بھی کر لیا. سرمد اصفہانی طنزیہ ہنستے ہوئے انابیہ کی طرف اشارہ کرنے لگا. اس کا اشارہ تو وہ بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا. ہاں سید ابتہاج عالم، اگر تم چاہو تو ہم ہمارے بیچ ڈیل ہو سکتی ہے. اتنے دن انابیہ کو تم نے اپنے پاس رکھا ہے، اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ وہ کس قدر حسین ہے. اس کا نوخیز حسن کسی بھی آبد و زاہد کے ہوش و حواس گم کر سکتا ہے. تم اور میں تو ایک عام سے انسان ہے. بہت کمینگی تھی اس کے چہرے پر. پہلی بات تو یہ کہ مجھے اپنے جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ ملا کر گالی مت دو. میں تمہاری طرح نفس کا غلام نہیں ہوں، اپنے نفس کے گھوڑوں پر قابو کرنا آتا ہے. اور دوسری بات، جس لڑکی کے بارے میں تم نے ابھی فضول کوئی گفتگو کی ہے تو یہ آخری بات ہے. آئندہ اس کے بارے میں بولنا تو درست سوچنے کی غلطی بھی مت کرنا، کیونکہ انابیہ اب میرے نکاح میں ہے، میری عزت و آبرو ہے. اور یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والوں کو ہم کیا حشر کرتے ہیں. یہ باتیں تو سرمد اصفہانی ہار گیا تھا. انابیہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی. یہ سوچ کر ہی سرمد اصفہانی کو اپنی بے وقوفی، اپنے دیر ہو جانے پر جیپ بھر کے افسوس ہوا. کاش کہ وہ اسی دن انابیہ کو اٹھوا لیتا جس دن پہلی بار اسے دیکھا تھا. سرمد اصفہانی کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کا سید ابتہاج عالم نے بغور جائزہ لیا. سرمد اصفہانی نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا. اس کی باتوں پر ایک لمحے کے لیے سہم بھی گیا تھا، مگر اپنی شیطانی سوچوں پر بند نہیں باندھ سکتا تھا. پھر بھی بولتے ہو کہ تم نفس کے غلام نہیں ہو. میں نے کہا نا کہ آئندہ اس ٹاپک پر بات مت کرنا. اینی ویز یہاں میں تمہیں صرف سمجھانے کے مقصد سے آیا ہوں. تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ فاروق خان کے وہ 200 کروڑ کے شیئرز انہیں واپس کر دو، ورنہ جن ثبوتوں کی تم بات کر رہے ہو، کس طرح تم نے ہیر پھیر کی ہے، ان سب لوگوں کو آدھے گھنٹے میں تمہاری آفس میں تمہارے سامنے تمہارے خلاف کھڑا کر سکتا ہوں. مگر تھوڑی سی رعایت دے رہا ہوں. تم مجھے ڈرا رہے ہو سید ابتہاج عالم؟ تم جو بھی سمجھ لو. تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں. انابیہ تو مجھ سے بچ کی، مگر 200 کروڑ ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. فاروق خان کو وہ پیسے مجھے واپس کرنے ہوں گے. سرمد اصفہانی غم و غصے کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا. اس سے انابیہ کا ہاتھ سے نکل جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا. اوکے سرمد اصفہانی، اب مجھے چلنا چاہیے، مگر میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو کارروائی کروں گا اس کا قصوروار یا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا. سید ابتہاج عالم اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا. سرمد اصفہانی کو صرف گھور کر رہ گیا. سرمد اصفہانی، بچ جا، کر دے واپس پیسے، ہٹ جا اپنے کرتوتہ تو. لیکن میں نے لگا تھا جنی دیر تک تو ابتہاج کو چھتر پریڈ نہیں کرانی تینوں سکون نہیں ملنا. سید ابتہاج عالم کی بلیک پیجارو وائٹ محل کے بڑے پورچ میں آ کر رکی تھی، جہاں پہلے سے ہی ہر ماڈل کی 7-8 گاڑیاں کھڑی تھیں. اللہ بخش فوراً آگے بڑھا. گاڑی کا دروازہ کھولنے رات کے 10 بج رہے تھے. وہ جیسے ہی اندر انٹر ہوا، نوری کسی چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوئی. سائیں، کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا دوں؟ بی جان نے کھا لیا؟ جی سائیں، انابیہ بی بی کے ساتھ کھا لیا تھا. ٹھیک ہے تم جاؤ. وہ آگے بڑھا. سائیں کھانا نہیں رہنے دو، مجھے بھوک نہیں ہے. وہ بی جان کے بیڈ روم میں داخل ہوا. بی جان یقیناً سائڈ روم میں ہوں گی، کیونکہ یہ وقت ان کی عشاء کی نماز و وظائف کا تھا. ان کی نظر سیدھی بی جان کے فل سائز بیڈ پر پڑی، جہاں وہ ہوشربا بے پناہ حسن کی مالک نازک سی لڑکی سینے پر کمبل ڈالے بے خبر سو رہی تھی. جانے کے سوچ کر وہ آگے بڑھا اور اس کی سائڈ پہ بیٹھ گیا اور بغور اس کے چہرے کو تکتا چلا گیا. ابتہاج پتر، تیری ووٹی بہت خوبصورت ہے. ایسا لگتا ہے جنت کے میوے کھا کے جوان ہوئی ہے. بی جان کا جملہ اس کے کانوں میں گونجتا ہوا دل کے آر پار ہوا تھا. وہ اس قدر حسین ہے، اس کا نوخیز حسن کسی بھی آبد و زاہد کے ہوش و حواس گم کر سکتا ہے، اور میں تو ایک عام انسان، معمولی سے انسان ہوں. سرمد اصفہانی کا یہ جملہ اس کے اطراف زور و شور سے گونجا تھا. یہ وہ چہرہ تھا جسے نہ چاہتے ہوئے بھی سید ابتہاج عالم سوچنے پر مجبور ہو گیا، جو بڑے دھڑلے سے پورے تمتراک کے ساتھ اس کے دل کی مسند پر براجمان ہو گیا تھا. بڑی بڑی آنکھیں جن میں اس نے ہمہ وقت ایک ڈر و خوف ہلکورے لیتے دیکھا تھا، پھر ایک سمندر موزن ہوتے دیکھا تھا. اور وہ قدرت کا کوئی کرشمہ ہی تو تھی، جسے دیکھ کر خدا کی قدرت کی بے ساختہ تعریف دل سے ادا ہو. یقیناً جب وہ بہت فرصت میں ہوگا تبھی حسین شاہکار تیار کیا ہوگا، مگر بعض اوقات حسن بھی کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے. انابیہ اپنے بے پناہ حسن سے انجان ہی تو تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کیا قیامتیں ٹوٹی ہیں اس کے بابا پر، خود اس کے اس بے پناہ حسن کی وجہ سے. اور اس کے حسن کی یہ خامی تھی یا خوبی کہ وہ حد درجہ سادہ اور معصوم تھی، اور جس نے سرمد اصفہانی جیسے رنگین مزاج انسان کو اٹریکٹ کیا، اسے پانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا. مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. انابیہ اور فاروق خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سید ابتہاج عالم کو ایسا لگا جیسے وہ سانس نہیں لے رہی ہو، اس کا وجود بالکل ساخت و جامد ہو گیا ہو. شاید یہ اس کا گمان تھا. وہ اس کو محسوس کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا، اس کی سانسیں محسوس کرنے کے لیے اپنا گال اس کے چہرے کے نزدیک کر لیا. کیا احساس تھا، کیسی گرمی سی تھی جو پوری شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ اسی پل وہ ہرنی آنکھیں واہ ہوئی تھی.
اس کی سمجھ سے بالاتر تھا یہ سب کچھ۔ وہ ایک جھٹکے سے جو اٹھی تو اس کے شگرفی لب جھکے ہوئے سید ابتہاج عالم کے گال سے مس ہوئے تھے۔ اس افتاد کے لیے دونوں قطعی طور پر تیار نہیں تھے۔ لمحوں میں یہ سب کیا ہوا تھا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سید ابتہاج عالم نے نہایت سکون و اطمینان سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی نسبت انابیہ کے دل کی دھڑکنیں اتنی زور سے شور کر رہی تھیں جیسے پسلیوں سے نکل کر ابھی باہر آ جائیں گی۔ چہرے کی رنگت میں گلال سا گھلنے لگا، پلکیں لرز کر رخسار پر ہی گری ہوئی تھیں۔ گھبراہٹ نے جیسے اس کے سندر مکھڑے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سید ابتہاج عالم اس کے چہرے کی رنگت کو بغور دیکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، وہ خود پر کنٹرول کرنا وہ اچھی طرح جانتا تھا، ورنہ انابیہ جیسے حسن کی مالکہ جیسے شرعی و قانونی رشتہ ہو کیسے اس سے رات کے اس پہر نظر پھیر سکتا تھا۔ کیسی ہو؟ اب گمبھیر و باہری لب و لہجے میں کیے گئے سوال پر انابیہ نے گھنیری پلکیں بمشکل اوپر اٹھائیں۔ اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو، بولنے اور سننے کی صلاحیتیں مفلوج سی ہو گئی ہوں۔ سید ابتہاج عالم کو تو سوچ پڑھنے میں کمال حاصل تھا، لفافہ دیکھ کر ہی اس کے اندر کا مضمون جان لیتا تھا۔ وہ تو انابی گداز لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رینگی تھی اور پھر بغیر کچھ اور کہے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انابیہ نے اپنا رکا ہوا سانس بڑی مشکل سے بحال کیا۔ آرام سے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، اس کے کمرے سے جانے کی تصدیق کرنے کو اپنے اطراف دیکھا۔ جب یقین ہو گیا تو وہ بیڈ سے نیچے اتری اور جلدی سے جا کر دروازے کو لاک کر کے اسے ٹیک لگا کر دل پر ہاتھ رکھے ہلچل کرتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ سید ابتہاج عالم اپنے خوابگاہ میں انٹر ہوا تو دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، انابی لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج کی رات ہر رات سے مختلف رات تھی۔ وہ مضبوط قدم دھرتا ہوا قد آدم آئینے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ سرمئی کلف لگے کاٹن کا کرتا شلوار جس پر چوڑے شانے پر بھاری گریز شال رکھی تھی۔ اس نے آئینے میں بغور خود کو دیکھا، سرخ و سفید چہرے پر الگ ہی چمک تھی، سیاہ گھنی مونچھوں کے نیچے انابی گداز لبوں پر کھیلتی دل فریب مسکراہٹ کیا کہانیاں سنا رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ روشن آنکھوں میں کسی کا عکس پورے حق سے جھلملا رہا تھا، نظر پورے چہرے سے ہوتی اس گال پر جا ٹھہری جہاں کچھ دیر پہلے کسی کا نادانستگی میں ایک لمس ٹھہر گیا تھا۔ ایک چھناکے سے وہ گھبرایا، شرمایا، جھجکتا خود میں سمٹتا چہرہ آئینے میں ابھرنے لگا۔ سید ابتہاج عالم کے دل و دماغ نے بے ساختہ اس ابھرتے چہرے پر اپنی چوڑی ہتھیلی پھیری تھی، مگر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ عکس مزید گھبرا کر چھپ گیا ہو۔ سید ابتہاج عالم کو آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ اس نے اپنے گال پر انگلیاں پھیری تو سید ابتہاج عالم تم پر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی پری وحش اپنے پورے وجود سمیت بنا تمہاری اجازت کے بڑے دھڑلے سے تمہارے دل و دماغ پر قابو پا چکی ہے، وہ تمہارے دل کی مسنت پر قبضہ کر چکی ہے، تم کو ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خود سے بولتا وہ ہولے سے ہنس دیا تھا۔ چلو جی، سید ابتہاج عالم زادے ہو گیا کام تمام، سید ابتہاج عالم صاحب تے ہو گئے ٹوٹلی فلیٹ ہو گئے نے۔ اچھا جی، پھر کیا سوچا سر آپ نے؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فاروق خان کس کے پاس ہے، مگر یہ پتہ نہیں چل رہا کہ سید ابتہاج عالم نے کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ سرمد اصفہانی کا مینیجر اس کے آفس میں بیٹھا رپورٹ دے رہا تھا، اتنا پتہ کروایا مگر دونوں کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ صرف سید ابتہاج عالم کا محل نما گھر رہ گیا جس کے بارے میں سوچنا شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ میرا شک ہی نہیں، یقین بھی ہے کہ سید ابتہاج عالم نے ان دونوں کو اپنے محل میں ہی رکھا ہے۔ سرمد اصفہانی کے لب و لہجے میں نفرت کی چنگاری تھی۔ سر یقین تو مجھے بھی ہے، مگر ان کے محل میں جائے گا کون؟ اور پھر سر ایک تشویش کی بات اور بھی ہے کہ انہوں نے عدالت سے نوٹس بھجوا دیا۔ یہی تو سوچ رہا ہوں کہ آگے کا کیا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا، مگر میں بھی ہار نہیں مانوں گا، سید ابتہاج عالم کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اس دوران سرمد اصفہانی کا پرسنل ڈیجٹ اس کی باتوں میں مداخلت کر گیا۔ اس نے دیکھا جہاں اسکرین پر سید ابتہاج عالم کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، سرمد اصفہانی نے موبائل کان سے لگایا۔ نوٹس تو تمہیں مل ہی گیا ہوگا سرمد اصفہانی؟ ہاں مل گیا۔ دیکھو سید ابتہاج عالم، یہ تمہارا میٹر نہیں ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے لہجے کی بے بسی پر سید ابتہاج عالم نے ایک جاندار کہکہ لگایا۔ آج تمہارے لہجے میں اتنی بے بسی اور عاجزی کیوں سرمد اصفہانی؟ سرمد اصفہانی کو اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس کی خاموشی میں ہی بھلائی تھی۔ دیکھو میں بات کو مزید آگے بڑھانا نہیں چاہتا، بہتر اسی میں کہ فاروق خان اور میرے معاملے میں تم دخل اندازی مت کرو۔ وہ کیا ہے نا سرمد اصفہانی، تم اسے اپنی بدقسمتی کہہ لو یا میری خوش قسمتی کہ فاروق خان رشتے میں میرے سسر ہوتے ہیں۔ سسر؟ تمہیں شرم تو نہیں آئی اپنی عمر سے اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے؟ وہ طنز کر کے سید ابتہاج عالم کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تو جائز رستہ اپنایا ہے سرمد اصفہانی، مگر تم اپنی گھٹیا سوچ کے بارے میں کیا کہو گے؟ لیکن خیر، یہاں بھی میں تمہارا بہت مشکور ہوں کہ یہ تمہارا ہی مرہون منت ہے کہ انابیہ جیسے خوبصورت لڑکی میرے شریک حیات بنی۔ وہ اب میری بیوی ہے، میری عزت و آبرو، میرے خاندان اور میری نسل بڑھانے کی علمبردار۔
اگر آج کے بعد اسے ڈسکس کیا تم نے تو اچھی طرح سوچ لو سرمد اصفہانی، تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گنتے گنتے ایک عمر بھی کم پڑے گی۔ ہم سندھی وڈیرے ہیں، اپنی عزت پر آنکھ اٹھانے والوں کو آنکھیں نوچ لیا کرتے ہیں، اس لیے تمہیں وارن کرتا ہوں، میرے اندر کے سندھی وڈیرے کو جگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارا خاندان ہی نہیں، تمہارے آنے والی 7 پشتیں بھی تمہارے عبرت ناک انجام سے پناہ مانگیں گی۔ اس لیے میں نے تمہیں جو نوٹس بھیجوایا اس پر عمل کرو اور 200 کروڑ فاروق خان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، ورنہ یہ تو صرف قانونی کارروائی ہے۔ اگر میں نے کارروائی کی تو اس دنیا کے کسی بھی حصے میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور کل ویسے بھی میرے پالتو کتوں کے انسانی گوشت کا بڑا چسکا لگا ہوا ہے آج کل۔ سرمد اصفہانی تو صحیح معنوں میں اندر تک کام کر رہ گیا۔ سید ابتہاج عالم نے اس کا سارا کھیل بگاڑ دیا تھا، اور سید ابتہاج عالم جو کہہ رہا تھا اس پر عمل بھی کرے گا یہ بھی وہ جانتا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ فاروق خان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ سرمد اصفہانی کے 200 کروڑ کا اس سے نقصان ہوا ہے، جسے ہر طور اسے ہر صورت ادا کرنا تھا، اور اگر نہ کر سکا تو اس کی حسین ترین بیٹی 200 کروڑ کے عوض دینی پڑے گی۔ اور انابیہ اس کے پاس آ بھی جاتی، مگر سید ابتہاج عالم نے آ کر سارا معاملہ تہس نہس کر دیا تھا، اور اس کی راہ میں آنا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ اس کا مقابلہ وہ نہیں کر پائے گا، لیکن وہ ہار بھی نہیں ماننا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے سر، کیا کہہ رہے تھے سید ابتہاج عالم؟ مینیجر تشویش زدہ نظروں سے سرمد اصفہانی کو دیکھ رہا تھا، دھمکی دے رہا تھا۔ سر اگر آپ کہیں تو یاسر ابراہیمی کو فون کروں؟ مینیجر نے بہت آہستگی سے کچھ جھک کر کہا۔ سرمد اصفہانی نے مینیجر کو بغور دیکھا تو اس کا مطلب سمجھا۔ اس کے دماغ کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے، ہونٹوں پر ایک کمینی مسکراہٹ رنگی۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمارا یہ کام کر دے گا؟ سر پیسہ پھینکنا پڑے گا، تو پھر خیال رہے پورا کام پورا ہونا چاہیے اور میرا نام بیچ میں نہیں آئے۔ ایسا ہی ہوگا سر، آج رات آپ سکون اور اطمینان کی نیند سو جائیں، کیونکہ کل صبح کا سورج دیکھنے کے لیے سید ابتہاج عالم زندہ نہیں رہیں گے۔ گڈ، مگر ایک بات اور بول دینا یاسر ابراہیمی کو کہ یہ کام بہت چالاکی اور ہوشیاری سے کرنے والا ہے، اس کی تو آپ فکر ہی نہیں کریں سر، ہر کام آپ کی سوچ کے مطابق ہی ہوگا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سرمد اصفہانی اپنے خاص الخاص مینیجر کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس نے یہاں پہ بھی کتے کی موت ہی مرنا ہے۔ سید ابتہاج کو شاید تو پتہ چل جائے گا، یا اس کو وہ بڑا زبردست وہ فیوڈل پاگل وڈیرا ہے جدو اپنے وڈیرے کا دماغ کو مٹنا نا تو پھر سرمد اصفہانی نو منہ چھپانے سے جگہ نہیں ملنی۔ اچھا جی۔ رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی، اپنے برابر میں دیکھا بی جان دوائیوں کے زیر اثر بے خبر نیند سو رہی تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے خود پر سے کمبل ہٹایا اور آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتری، دبے پاؤں دروازے کی سمت بڑھی۔ زمین پر اتنا مہنگا دبیس قالین بچھا ہوا تھا کہ آدھا پنجہ جھنس جاتا تو پھر چلنے کی آواز ہی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دھیرے سے دروازہ کھولا اور نکل کر اسی طرح دھیرے سے دروازہ بند کر دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے محل میں باہر جانے کا راستہ کہاں سے ہے۔ وہ بغیر تعین کے کچھ بھی سوچے سمجھے سیدھا چل پڑی۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ جلد ہی لان کی طرف کھلنے والا دروازہ مل گیا۔ وہ اتفاقاً آدھا کھلا ہوا بھی تھا۔ جلدی سے وہ باہر نکلی۔ اف اللہ، یہ تو اتنا بڑا لان ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ بے بسی ہی بے بسی تھی اندر و باہر، مگر اب تو باہر نکل ہی گئی تھی تو کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ سیدھا چلنے لگی، مگر یہ کیا! وہ سامنے کے منظر کو دیکھ کر بالکل ساکت و جامد ہو کر رہ گئی۔ سانسیں رک سی گئیں، دھڑکنیں تھم تھم کر چلنے لگی، ہرنی آنکھوں میں خوف امڑنے لگا تھا۔ نازک سا دل حلق میں آ گیا تھا۔ سامنے ہی لمبے چوڑے سے بڑے بڑے دانتوں والے 4 بلیک ڈاگس، جن کی سرخ زبانیں نیچے تک لٹک رہی تھیں، اور جن سے سب سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا وہ تھی اس کی خوفناک گراہٹ اور بڑی بڑی کالی آنکھوں میں بے تحاشا غصہ۔ جیسے ہی وہ چاروں بھونکتے ہوئے اس کی سمت بڑھے، وہ ایک دل سوز چیخ مارتے ہوئے الٹے قدموں بھاگی تھی کہ کسی کے مضبوط چوڑے سینے سے بری طرح ٹکرا کے گرنے کو تھی، مگر سید ابتہاج عالم نے اپنی مضبوط باہوں کا حصار اس کے گرد کھینچ دیا۔ وہ کسی خوفزدہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ چاروں بلیک ڈاگز اپنے مالک کو دیکھتے ہی رک گئے تھے۔ چیخ کی آواز سن کر اللہ بخش اپنی بھاری گن لیے وہاں آ گیا اور ہوائی فائرنگ کر کے ان چاروں بلیک ڈاگز کو جانے کا حکم دیا۔ وہ چاروں ڈاگز پھرتی سے دوسری طرف بھاگے تھے۔ سید ابتہاج عالم نے ایک گہری سانس کھینچی، اس نازک سی لڑکی کو اپنے ہمراہ لیے اندر آیا۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ سید ابتہاج عالم کو غصہ تو بہت ہے، مگر اس کا ڈر و خوف کے مارے بلک بلک کر رونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا تھا۔ اگر بروقت وہ باہر نہیں آ جاتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ انابیہ کے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم باہر کیسے نکلی؟ دماغ تو ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچاتے تھے تو؟ سید ابتہاج عالم کے لب و لہجے میں نرمی بالکل مخفوت تھی۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ واٹ! رات کے اس پہر؟ اس کی ذہنی حالت پر سید ابتہاج عالم کو معمولی سا شبہ ہوا۔
کیونکہ دن میں آپ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے۔ سید ابتہاج عالم نے بغور اس کے خوبصورت دلکش چہرے کو تکا جو رونے کی وجہ سے مزید حسین لگنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا کہاں ہیں؟ نہیں، روتے ہوئے گردن نفی میں ادھر ادھر گھمائی۔ جب جانتی نہیں ہو تو پھر کیوں جا رہی ہو باہر؟ میں سرمد انکل کے پاس جا رہی تھی، وہ جانتے ہو کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ سرمد انکل؟ کس قدر حیرت زدہ نظروں سے اس نے انابیہ کو دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو سرمد انکل کو؟ کبھی ملی ہو ان سے؟ نہیں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ بابا کے بزنس پارٹنر ہیں۔ کتنی معصومیت تھی اس کے انداز میں۔ فاروق خان ٹھیک بولتے ہیں، ان کی بیٹی بہت معصوم اور سادہ سی ہے، اور شاید بہت بے وقوف بھی۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ آج اس کے بابا جس مصیبت کا شکار ہے وہ سب سرمد اصفہانی کی وجہ سے ہے تو کبھی اس طرح نہ کرتی۔ مجھے جانے دینا، وہ بہت عاجزی سے اس نے کہا تھا۔ نہیں، تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ تم سید ابتہاج عالم کی عزت و آبرو ہو، اور سید ابتہاج عالم اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ آج تو یہ غلطی کر لی ہے، اب کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ بہت نرم و ملائم انداز میں اس کو سمجھایا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ لیکن میں نے تو تمہارے ساتھ ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی خوفزدہ ہرنی آنکھوں میں جھانکا جہاں ایک سمندر موجود تھا۔ اس کی یہ ذو معنی بات انابیہ کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے چہرے کے بدلتے موسم کو بغور دیکھا۔ اس کے انابی گداز لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھا اور اس کے نازک شانوں پر اپنی مضبوط ہتھیلیاں رکھ دی۔ بہت چاہت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی تھوڑی اپنی انگشتیں شہادت سے اوپر اٹھائی۔ بڑی مشکل سے انابیہ نے اپنی بھاری بوجھل گھنیری پلکوں کی باڑ اوپر اٹھائی تھی۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالا کرو، اپنی ساری سوچوں کو ایک طرف اٹھا کے رکھو، یہ کام مجھ پر ہی چھوڑ دو۔ اگر اپنے بابا کے لیے پریشان تو بے فکر رہو، بالکل ٹھیک ہے، کچھ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جیسے ہی وہ پورا ہوگا تو وہ تم سے خود آ کر ملیں گے۔ مگر سید ابتہاج عالم نے اس کے شگرفی گلابی ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی۔ اب کوئی سوال نہیں، ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ اتنا بڑا محل ہے، یہاں گھومو، کھاؤ پیو، اور سب سے بڑی بات خوش رہو۔ آپ کا محل بہت بڑا ہے، میں کھو جاؤں گی۔ سید ابتہاج عالم اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا، اپنی جان سے لگا کر رکھوں گا۔ اس کے کان میں ہولے سے سرگوشی کی۔ رات کے اس پہر اگر بی جان بروقت نہیں آ جاتی تو اس سے کوئی حرکت کسی گستاخی کا سبب بن جاتی۔ اپنی اس بے ساختہ سوچ پر وہ خفیف سا ہو گیا۔ ابتہاج؟ بی جان نے دونوں کو دیکھا نہیں تھا، بس سید ابتہاج عالم کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ وجہ وہاں لاؤنج میں 0 پوائنٹ کا بلب جل رہا تھا۔ دھیرے سے وہ انابیہ سے پیچھے ہٹا۔ جی بی جان؟ وہ ان کے پاس آیا تھا۔ پتر کمرے میں انابیہ دی نہیں ہے، وہ پریشان ہو گئی۔ بی جان پریشان مت ہو، انابیہ یہاں ہے۔ بی جان نے سامنے دیکھا جہاں وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی کہ اس دوران سید ابتہاج عالم کا موبائل چیخ اٹھا تھا۔ سکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کے خاص وفادار آدمی کا فون تھا۔ ہیلو سائیں، آپ کو ایک خبر دینی تھی، 1 منٹ۔ سید ابتہاج عالم نے سامنے دیکھا جہاں بی جان انابیہ کو خود سے لگائے اپنے بیڈ روم میں لے جا رہی تھی۔ بند دروازے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنے وسیع اور اس بیڈ روم کی سمت پڑا۔ ہاں بولو سائیں، یاسر ابراہیمی۔ اور پھر وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ وہ پرسوچ انداز میں کھلے فل سائز ٹی وی کو دیکھنے لگا تھا۔ سرمد اصفہانی سے مجھے ہر کمینگی کی توقع ہے۔ اب تک ہم اسے آرام سے اور پیار سے سمجھا رہے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تم ایک کام کرو، یاسر ابراہیمی کو ڈیرے پر لے کر پہنچو، میں وہیں آتا ہوں۔ حکم سائیں۔ موبائل آف ہو چکا تھا۔ تو سرمد اصفہانی، اب تمہیں اپنے طریقے سے ہی سمجھانا پڑے گا۔ کچھ فیصلے کر کے وہ کھڑے ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت گہری سوچوں میں غلطاں، بہت انہماک سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سید ابتہاج عالم خاص طور پر بی جان سے کہہ گئے تھے اس کا خیال رکھنے کا۔ بی جان کب سے اسے یوں ہی سوچتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئیں اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر منہمک تھی کہ اپنے برابر میں بیٹھی بی جان کا احساس بھی نہ ہوا اسے۔ بی جان کے چہرے پر اتنی نرماہٹ تھی کہ انابیہ کو ان کے اندر اپنی ماں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہے میری دھی رانی؟ نہایت شفقت سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ دھر دیا۔ وہ بری طرح چونک کر رہ گئی اور ان کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ دیکھو اگر کوئی بھی بات پریشان کریے تو مجھے بتا۔ تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے؟ جی بی جان، میں آپ کو اپنی ماں سمجھتی نہیں، مانتی بھی ہوں، وہ بھی دل سے۔ اس نے مسکرا کے ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ تو پھر بتا کیا بات ہے؟ ابتہاج نے کچھ کہا؟ نہیں تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ سید ابتہاج عالم کا مضبوط سراپا اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر گھوم گیا تھا۔ تو پھر کس بات کی فکر میں گھل رہی ہے؟ بی جان نے اس کے سر کو سہلایا۔ بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کے لب و لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ تو فکر مت کر، وہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے تجھ سے ملنے خود یہاں آئیں گے۔ بی جان، میرے بابا کو کیا ہوا؟ وہ یہ بھی تو نہیں بتاتے ہیں۔
اس کا اشارہ سید ابتہاج عالم کی طرف تھا۔ وہ بیمار ہے، ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، جبھی ابتہاج نے ان کو ہسپتال میں داخل کروایا دیا ہے۔ دل کا دورہ؟ وہ ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہوئی۔ بی جان، پھر تو میں ہر حال میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی، بہت بے صبری سے بولتے ہوئے انابیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پتر، کوئی وجہ ہے نا جبھی ابتہاج تجھے یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا؟ بی جان، میں کچھ نہیں جانتی، آپ ان سے بولیے مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے ضد کرنے لگی تھی۔ بی جان نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ ایک نہیں سن رہی تھی، روئے جا رہی تھی اور اپنے بابا سے ملنے کی ضد کرنے لگی تھی۔ اب کیا کروں؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ بخش، انہوں نے اپنے سب سے وفادار ملازم کو پکارا تھا۔ جی مالکن، حکم؟ مجھے ذرا ابتہاج کو تو فون ملا کر دے۔ جی بہتر مالکن۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور سید ابتہاج عالم کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک دو بیل پر ہی فون اوکے کر دیا گیا۔ اس نے موبائل بی جان کو تھما دیا اور خود دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں اللہ بخش، کیا بات ہے؟ پتر، میں بات کر رہی ہوں تیری بی جان۔ جی بی جان بولیے، سب خیریت ہے نا؟ نہیں خیریت نہیں ہے، دھی رانی بہت رو رہی ہے، وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے، تو اس کی فون پر بات ہی کروا دے، مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا۔ ان کے لب و لہجے میں جس قدر تکلیف بول رہی تھی انابیہ کے لیے وہ وہاں بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اوکے، آپ انابیہ کو فون دیں، میری بات کروائیں۔ بی جان نے فون انابیہ کی سمت بڑھایا۔ لے بات کر، ابتہاج بات کرے گا۔ نہیں، وہ ڈانٹیں گے مجھے۔ وہ روتے ہوئے گردن نفی میں ادھر ادھر ہلانے لگی۔ اس کی آواز موبائل کے اس پار سید ابتہاج عالم کی سماعت تک پہنچ گئی۔ اس کے انابی گداز لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ نہیں ڈانٹے گا، میں ہوں نا تیرے پاس، اگر ڈانٹا تو دیکھنا کیسے اس کے کان کھینچوں گی تیرے سامنے۔ انابیہ کو بی جان کی کچھ ٹھارس ملی تو فون کانوں سے لگایا۔ ہیلو، سڑ سڑ کرتی آواز نکلی۔ اگر میری ڈانٹ کی اتنی ہی فکر ہے تو کیوں پریشان کرتی ہو بی جان کو؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، بھیج دینا۔ سید ابتہاج عالم کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ تمہیں اپنے بابا کے پاس جانا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں رات میں آتا ہوں تو تمہاری بات کروا دوں گا تمہارے بابا سے۔ خوش؟ آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ وہ یقین بے یقین کی کیفیت میں بولی۔ ہاں بالکل، مگر پہلے وعدہ کرو کہ بی جان کو پریشان نہیں کرو گی۔ جی نہیں کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ اس کے چہرے اور لہجے سے دل کی خوشی عیاں تھی۔ بی جان نے جانثار ہوتی نظروں سے دیکھا تھا اسے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم بی جان کو فون دو۔ اس نے موبائل بی جان کو دیا۔ انہوں نے کچھ اور اسے تنبیہ کر کے موبائل آف کر کے واپس اللہ بخش۔ مجھے معاف کر دے سائیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ سرمد اصفہانی نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے تھے آپ کو مارنے کے لیے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ آپ کے لیے دے رہے ہیں تو یقین کریں میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں میں یہ پیسے اس کے منہ پر مارتا۔ یاسر ابراہیمی اس وقت گھٹنے ٹیکے گڑ گڑا رہا تھا، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ٹھیک بولتے ہو، 5 لاکھ کے لیے تو کوئی بھی کسی کی جان لے سکتا ہے۔ سائیں مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سائیں اگر آپ حکم کریں تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ سید ابتہاج عالم کا وفادار ملازم کرم داد غصے سے آگے بڑھا تھا۔ یاسر ابراہیمی پر اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بس نہیں چلا تھا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے۔ ارے نہیں بابا، یہ تو صرف ایک مہر ہے، اصل کھلاڑی تو کوئی اور ہے جو خود کو بہت ہی زیادہ شاطر اور چلاک سمجھ رہا ہے۔ تو پھر حکم کریں سائیں، کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ بلا لو ہوم منسٹر اور ڈی ایس پی کو، اب ذرا انہیں ہماری خدمت کا موقع تو دو۔ اور سائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ کرم داد نے ایک زوردار ہاتھ سید ابراہیمی کے سر پر مارا جو سید ابتہاج عالم کے قدموں میں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اس کو فی الحال کوٹری میں ڈال دو، اس کا اسٹیٹمنٹ اب ڈی ایس پی ہی لیں گے۔ پھر تم یوں کرنا، سرمد اصفہانی کے شیئرز اور فاروق خان صاحب کے کیس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان سب کو باعزت طریقے سے یہاں لے آؤ۔ اس معاملے کو اب میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ بہت وقت دے دیے سرمد اصفہانی کو، اب اور نہیں۔ جیسا آپ حکم کریں سائیں، وہ مؤدب ہو کر بولا۔ سید ابتہاج عالم پھر رکا نہیں، چلتا چلا گیا۔ وہ محل میں آئے تو بی جان کو ہراساں دیکھ کر فوراً ان کی سمت پڑا۔ بی جان کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ بی جان کی بھی جب اس پر نظر پڑی تو وہ بھی تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ پتر تو آ گیا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ ہوا کیا، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ اس نے ان کو خود سے لگایا تھا۔ ہاں وہ انابیہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ گارڈز کہاں تھے؟ اس کے چہرے پر غصہ در آیا۔ ارے وہ مجھے بول رہی تھی کہ بی جان آپ کا محل بہت بڑا ہے تو میں نے کہا کہ تو دیکھ لے، یہ سب تیرا ہی تو ہے۔ وہ مسکرا کے بولی کہ میں ابھی گھوم کے آتی ہوں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی تک نہیں آئی، سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ بلا کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جس سے سید ابتہاج عالم کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے اور آرام سے صوفے پر بٹھا دیا۔ آپ پریشان مت ہو، میں خود آپ کی بہو کو 5 منٹ میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل کر محل کے دوسرے حصے کی طرف آیا اور جس بات کا اسے شک تھا وہی ہوا۔ انابیہ محل کے دوسرے حصے کی طرف انڈر گراؤنڈ میں بنے چھوٹے سے روم میں ایک کونے پر ڈری سہمی دبکی ہوئی سر کو گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم تڑپ کے آگے بڑھا اور بڑی بے قراری سے اس کے دونوں شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ انابیہ وہ صحیح معنوں میں بھونچکا کر رہ گیا، دل اس کا چہرہ دیکھ کر ہی جیسے دھڑکنا بھول گیا۔
وہ اس کا چہرہ زرد خوف کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ انابیہ سید ابتہاج عالم کو سامنے پا کر اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ اس کا خوف ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ عقل و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی، جس کا احساس سید ابتہاج عالم کو شدت سے ہوا۔ اس نے اس نازک اندام پیکر کو اپنے مضبوط آہنی بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سامنے بی جان جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، انابیہ کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ کر تیزی سے آئی۔ کیا ہوا اسے ابتہاج؟ یہ کہاں تھی اور یہ بے ہوش کیوں ہے؟ بی جان حواس باختہ سی ہو گئی۔ وہ سید ابتہاج عالم سے زیادہ پیار کرنے لگی تھی اسے۔ بی جان پریشان مت ہوئیے، کچھ نہیں ہوا اسے، بس ڈر گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے ایسے کیسے پریشان نہ ہوں؟ تو اسے یہاں لٹا اور ڈاکٹر کو فون ملا، بول جلدی سے آئے، اور میری تسلی نہیں ہو رہی۔ سید ابتہاج عالم اسے بی جان کے بیڈ روم میں لے آئے اور آہستگی سے ان کے جہازی سائز بیڈ پر لٹا دیا۔ بی جان جلدی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اب جانا، بلا ڈاکٹر کو۔ یہ ان کی محبت ہی تو تھی جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اپنا موبائل نکالا اور ڈاکٹر کو فون ملا دیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر بھی اسے دیکھ کر جا چکے تھے اور یہی کہا کہ کسی خوف کے زیر اثر ہے، انجیکشن دے دیا تھا، ٹھیک ہو جائے گی۔ بی جان تو اسے لگ کر ہی بیٹھی تھی اور وہ اس سے کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو بی جان کا شفقت و محبت بھرا چہرہ نظر آیا۔ اس کا دل ان کی آغوش میں چھپ جانے کو ہمکنے لگا۔ بی جان، وہ بلک کر ان سے لگی تھی۔ میری بچی، میری دھی رانی کہاں چلی گئی تھی اپنی بی جان کو چھوڑ کر؟ انہوں نے بھی اس کے لیے اپنی نرم و گرم باہیں واہ کر دی۔ سامنے کھڑا سید ابتہاج عالم اس جذباتی منظر کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ اس کے دل کو کس قدر سکون ملا تھا، قرار آیا تھا انابیہ کے ہوش آنے پر۔ مگر وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ وہاں اس انڈر گراؤنڈ روم میں پہنچی کیسے؟ تم وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ سید ابتہاج عالم کی گمبھیر آواز پر اس نے اپنا روتا چہرہ بی جان کے آغوش سے اوپر اٹھایا تھا۔ اس نے بی جان کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور ان ہرنی آنکھوں میں ایک بات تھی، بی جان مجھے ان سے بچا لے۔ اور بی جان اس کی نظروں کی بات کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اب چھوڑ دے، یہ میرے پاس آ گئی ہے، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ بی جان آپ خود سوچیے، اگر خدا نخواستہ وہاں پر دروازے کو لاک کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہت درجہ غصے میں آ گیا تھا۔ انابیہ کو اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا، یہ سوچنا ہی کس قدر سہانے رو لگ رہا تھا۔ بی جان، انہوں نے کہا تھا کہ محل میں گھومو، میں نے منع کر دیا تھا۔ سارا الزام سید ابتہاج عالم پر رکھ دیا تھا۔ محل گھومنے کا کہا تھا، گم ہو جانے کا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری جان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ یہ آخری جملہ اس نے خود سے کہا تھا، جو بی جان کی سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا۔ انہوں نے نہایت چونک کر اپنے لمبے چوڑے بیٹے کو دیکھا۔ براؤن کلر کے کلف لگے کاٹن کے شلوار کرتے میں وہ خاصا الجھا سا لگ رہا تھا اور اس کی الجھن کی وجہ وہ جان گئی تھی، اس لیے کچھ بھی کہے بنا منہ نیچے کیے ہولے سے مسکرا دی۔ میری عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ جان کر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جانا چاہ رہی تھی۔ اصل مقصد سید ابتہاج عالم کو انابیہ سے بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ انابیہ کو تو وہ جان ہی گئی تھی کہ وہ ایک سیدھی سی معصوم بھولی بھالی سی لڑکی، سونے پر سہاگا، ایک حسین ترین کم عمر دوشیزہ تھی۔ بی جان، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر بی جان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا بچہ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تجھے تو معلوم ہے میں وقت پر نماز ادا کرنے کی عادی ہوں، تو جب تک یہاں بیٹھ، ابتہاج ہے یہاں، تو ڈر مت۔ انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور کھڑی ہو گئی۔ سید ابتہاج عالم کی بھی ایک زیرک بندہ تھا، وہ اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بی جان کھڑی ہو گئی اور باہر جانے لگی۔ انابیہ بھی ڈر و خوف اور سب سے بڑھ کر ابتہاج عالم کی موجودگی سے گھبرا کر اٹھی، تیزی سے ان کے پیچھے جانے لگی کہ سید ابتہاج عالم اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اس کا تیزی سے اٹھ کر جانا اور سید ابتہاج عالم کا یوں جلدی سے رکاوٹ بننا کچھ تو رنگ رانا ہی تھا۔ وہ بری طرح اس کے چوڑے اور مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اب کیا کرتی نہ کرتی کہ مصداق وہ پلکوں کی گھنیری جالر گرائے کھڑی ہی رہی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے بڑی بے دردی سے مروڑ رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے نہایت پرشوق نظروں سے اس کے خوبصورت و دلکش چہرے کو بغور دیکھا۔ جانتی ہوں کس قدر مشکل میں ڈال دیتی ہوں میری جان کو اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ ذو معنی میں مدھم سرگوشی تھی جو انابیہ کی سمجھ سے بالاتر تر تھی۔ میں گھوم رہی تھی کہ اچانک وہاں آپ کا ایک بلیک ڈاگ آ گیا، میں ڈر کر اس روم میں بھاگی تھی۔ اف اللہ! سید ابتہاج عالم نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ ہرنی آنکھوں میں بے پناہ معصومیت تھی۔ نہیں میری جان، آپ بھلا کچھ غلط کہہ سکتی ہیں؟ میری جان پر وہ بری طرح جھیم کر رہ گئی۔ سرخ و سفید گالوں پر لالی سی بکھرنے لگی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے کتنے ہی لمحے تک اس کے بکھرتے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں جذب کیا تھا، بے خودی میں ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے سرخ ہوتے رخسار پر پھیلتا چلا گیا۔ اس دہکتے لمس پر انابیہ کی جان جیسے نکلنے لگی، دل میں اس قدر ادھم پیل ہونے لگی جسے وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک نیا جذبہ سر اٹھانے لگا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ سرگوشی نہایت مدھم تھی۔ ان ہرنی آنکھوں میں حیرت کے لاکھوں سوالات جنم لے رہے تھے، جن کی تحریر پڑھنا سید ابتہاج عالم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔
تم بہت خوبصورت ہو، چودھویں کے چاند کی روشنی جیسے تمہارے اندر سے پھوٹتی ہو۔ ان ہرنی آنکھوں میں اس قدر چمک ہے کہ اگر کوئی ان میں ڈوب جائے تو کوئی پر مارنے کی بھی ہمت نہ ملے۔ تمہارے شگرفی ہونٹ جیسے کوئی داستان رقم کر رہے ہوں، کوئی حسین کتھا سنا رہے ہوں جسے پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ سید ابتہاج عالم دھیرے دھیرے بولتا اس کے خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقوش پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اور رابعہ اس کی تو جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، سید ابتہاج عالم نے اس کی نازک مرمری کمر پہ اپنی گرفت کا حصار کھینچ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کی مضبوط باہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم جو ایک جہاں فتح کرنا جانتا ہے، وہ ایک نازک سی معصوم سی لڑکی کی معصومیت اس کی سادگی کے آگے بالکل زیر ہو کر رہ گیا تھا۔ اور سید ابتہاج عالم اپنی بات پر مہر ثبت کرتا ہے کہ اسے تم سے، رابعہ ابتہاج سے محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے۔ اس کا دل تمہاری سانسوں کے ساتھ دھڑکنے لگا ہے، اس کی سانسیں تمہاری خوشبو کے احساس سے مہکنے لگی ہیں، نس نس میں تم جان بن کر دوڑنے لگی ہو۔ اس کی سانسوں کے گرم تھپیڑے رابعہ کے چہرے کو جھلسا رہے تھے، جیسے کوئی دہکتا انگارہ اس کے اوپر رکھ دیا ہو۔ آنکھوں میں بے بسی کا سمندر موزن ہونے لگا، بلکہ چند موتی ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بکھرنے بھی لگے تھے، جنہیں ابتہاج عالم نے بغور دیکھا اور ایک ٹوٹتا موتی جھک کر اپنے لبوں سے چون لیا تھا۔ سید ابتہاج عالم کی ان بے ساختیوں پر وہ کیسے بند باندھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ان ہرنی آنکھوں میں مزید خوف سمٹنے لگا تھا، اور اس کے شگرفی گلابی ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ سید ابتہاج عالم کو اس کی غیر ہوتی حالت پر رحم آ گیا۔ وہ مزید اس کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ہولے سے مسکرا کر بغیر کچھ اور کہے نہایت آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا اور پھر مڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کتنی ہی دیر تک اس نے سید ابتہاج عالم کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تھا، بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے چہرے دل کو سنبھالا اور غیر ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ سید ابتہاج عالم نے جو کہا سچ کر دکھایا، وہ اپنی بات کا، اپنے دعوے کا پکا تھا۔ دشمن کو صرف ایک بار موقع دیتا تھا، اس کے بعد اس طرح اس کے گرد دائرہ کھینچتا تھا کہ زندگی بھی کم پڑنے لگتی، مگر کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ یہی سب سرمد اصفہانی کے ساتھ ہوا تھا۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے گرد اتنی مضبوط گرفت کس دی تھی کہ وہ ہاتھ پیر تو چلانا بہت دور ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے خود کے شیئرز بھی کوئی کوڑیوں کے دام بھی خریدنے کو راضی نہیں تھا۔ اس کے آفس کو سیل کر دیا گیا تھا، گھر کی ایک ایک شے نیلام کر دی گئی تھی، اور آج وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے دن گن رہا تھا۔ اس کا وہ حشر کر دیا تھا سید ابتہاج عالم نے کہ فراڈ کرنے والوں کی عبرت کا نشان بن کر رہ گیا تھا۔ پائی وڈیرا ہے، وڈیرے نہ پنگا از ناٹ چنگا، تے کچھ نہ کچھ تے ہونا ہی سی۔ اچھا مجھے معاف کر دو سید ابتہاج عالم، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے سید ابتہاج عالم کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ بھول؟ اس نے غصے سے سرمد اصفہانی کو دیکھا۔ نہیں سرمد اصفہانی، تم سے بھول نہیں، غلطی ہوئی ہے، گناہ کیا ہے، غداری کی ہے تم نے فاروق خان سے۔ ہاں میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں فاروق سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے نکال لو۔ کس قدر عاجزی تھی اس کے انداز میں۔ نہیں سرمد اصفہانی، اب بہت دیر ہو چکی، موقع دیا تھا نا ہم نے تمہیں، مگر افسوس تم اپنی ہوس و ناجائز خواہشات کے آگے اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تم میں حلال و حرام کی ساری پہچان بھول چکی تھی، اس لیے اب جو کیا اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، لہٰذا اب اپنی زندگی کے باقی دن ان جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹو۔ وہ پھر رکا نہیں تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر اپنے پیچھے سرمد اصفہانی کی آہ و بکا، اس کی بے بسی اور گڑگڑاہٹ ضرور سنی تھی۔ وہ چیختا چلاتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی زیرو وہاں موجود نہیں تھا۔ جا میری دھی رانی، یہ چائے تو خود اپنے ہاتھ سے ابتہاج کو اندر دے کر آ، اور اس نے تجھے بولا تھا نا کہ تیری بابا سے بات کرانے کو، وہ بھی بات کر لینا۔ بی جان نے زبردستی چائے کی ٹرے رابعہ کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ ایک جھجک مانے تھی اس کی شرم و حیا اڑے آ رہی تھی، جو اس کو سید ابتہاج عالم کے سامنے جانے سے روک رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس دن کے بعد سے تو وہ جان بوجھ کر ہی سید ابتہاج عالم کا سامنا نہیں کر رہی تھی۔ وہ گھر میں آتا یا تو وہ کہیں چھپ جاتی یا پھر سوتی بن جاتی، زیادہ تر بی جان کے ساتھ ہی لگی رہتی۔ مگر ہاں، اس نے اپنے اندر ایک تبدیلی ضرور محسوس کی تھی کہ وہ سید ابتہاج عالم کو دیکھے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ لازمی ایک جھلک اس دشمن جاں کی چھپ کر دیکھ لیتی تھی، اور جس دن وہ نظر نہ آتا دل میں ایک بے چینی، ایک بے قراری سی ہونے لگتی تھی۔ اس نے ٹرے کو دیکھا، چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی اور سید ابتہاج عالم کو ٹھنڈی چائے سخت ناپسند تھی۔ پھر یاد آیا کہ اس نے بابا سے بات کرانے کا وعدہ بھی کیا تھا، تو یہی سوچ کر اس نے دروازے پر دھیمے سے دستک دی تھی۔ یس، اندر سے جواب ملا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر یہ کیا، وہ اندر آئی تو دروازہ پیچھے سے خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دروازے کے کٹ میں کچھ ایسے فینسی اسپرنگ لگے تھے کہ جس کی وجہ سے دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اور وہ اندر آ ہی چکی تھی۔ سامنے دیکھا وہ کمرہ تھا، اتنا حسین، اتنا بڑا اور شاندار، اور اتنی مہارت سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔
محل کی خوبصورتی ایک طرف اور اس بیڈ روم کی خوبصورتی ایک طرف۔ سامنے وسیع و عریض خوبصورت سے بیڈ پر سید ابتہاج عالم نیم دراز کسی فائل کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ سید ابتہاج عالم کی نگاہیں اوپر اٹھی، وہاں انابیہ کو ٹرے میں چائے لیے پایا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ، مصروف سے انداز میں کہتا وہ دوبارہ فائل کی ورگردانی کرنے لگا، جو شاید بہت ضروری کام تھا۔ انابیہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی اور ٹرے وہیں بیڈ کی سائڈ میں کانچ کی ٹیبل پر رکھ دی۔ ایک نظر مصروف سید ابتہاج عالم کو دیکھا، اپنی بات بھی تو پوری کرنی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ بابا سے میری بات کرائیں گے، نگاہیں جھکائے انگلیوں کو آپس میں مروڑے وہ کہہ رہی تھی۔ مگر یہ کیا؟ جب ہرنی جھکتی نگاہیں اوپر سامنے اٹھی تھی تو جیسے شرم و حیا سے پانی پانی ہو کر رہ گئی۔ سامنے فل سائز سکرین ٹی وی پر جو سانگ چل رہا تھا، اے سی کی کولنگ میں بھی وہ پوری طرح شرابور ہو گئی۔ بھیگے ہونٹ تیرے، پیاسا من میرا، اف اللہ، وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ پھر سوچا یہ باہر آئیں گے تو بی جان کے سامنے بات کروں گی، یہی سوچ کر وہ بغیر ابتہاج عالم کو دیکھے وہاں سے جانے لگی۔ مگر یہ ناکام ثابت ہوا، کیونکہ اس کی نازک سی مخروطی کلائی سید ابتہاج عالم کی مضبوط کلائی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ موڑ کے دیکھا، پھر اسی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ انابیہ سے پہلے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتی کہ سید ابتہاج عالم نے جھٹکا دیا۔ وہ اپنا توازن سنبھال نہ سکی اور پورے وجود سمیت اسی پر آ رہی تھی۔ جو کہنا ہے قریب آ کر کہو، ویسے بھی اتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھے، خود تو روز چھپ چھپ کر مجھے دیکھ لیتی ہو، مگر اپنے دیدار کا شرف بھی نہیں دیتی ہو۔ چہرے پر آئی چند لٹوں کو وہ چھیڑ رہا تھا۔ تو وہ سب جانتا ہے، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے، وہ میں کتنی بے وقوف ہوں۔ جی ہاں، آپ اول درجے کی بے وقوف اور کم عقل ہیں۔ سید ابتہاج عالم کو تو سوچ پڑنے میں کمال حاصل تھا، وہ حیران ہو کر رہ گئی۔ وہ اس کی باہوں میں کسمسانے لگی، خود کو چھڑوانے کی مزاحمت کرنے لگی، مگر ناکامی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کس قدر بے بسی سے اس نے دیکھا تھا وہ کیا کہنے آئی تھی اور کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ دینا پلیز۔ کپ کپاتے شوگر فری لبوں سے بڑی مشکل سے چند الفاظ ادا ہوئے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لمحے کوئی خواب ان ہرنی آنکھوں میں پرونا چاہتا تھا، جس کی تعبیر نہایت خوبصورت تھی۔ اب اس سے آگے وہ کیا بولتی؟ لفظ تو جیسے کھو ہی گئے تھے۔ اوپر سے اس بیڈ روم کی خاموشی کو چیرتا وہ گانا، جس سے اس کی روح فنا ہونے کو تھی۔ اس گانے کے بول ہی کچھ ایسے تھے کہ وہ پلکوں کی گھنیری باڑ رخسار سے اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ تجھے صبح تک میں کروں پیار ہو۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا، پھر کالی گھنیری جیسی لرزتی پلکیں چھوئیں۔ وہ مزید خود میں سمٹنے لگی۔ سید ابتہاج عالم بھی بندہ بشر تھا، کوئی فرشتہ نہیں جو باہوں میں حسن و جمال کا پیکر موجود ہو اور وہ اس کے بے پناہ حسن سے نگاہ چرا لے۔ اور پھر وہ کوئی غیر تو نہیں، حالات جو بھی رہے ہوں، وہ اس کی من کوہا تھی اور اب تو اس کی محبت اس کا عشق و جنون بن چکی تھی۔ مگر یہ کیا؟ اس کے چہرے پر یہ اتنا کرب کیا تھا؟ یہ تکلیف کیوں تھی؟ یہ تو سید ابتہاج عالم نے نہیں چاہا تھا کہ انابیہ کو معمولی سی بھی زک پہنچے۔ نہیں، وہ انابیہ کو اس طرح حاصل نہیں کرے گا، اس کی مرضی کے خلاف تو بالکل نہیں۔ اس نے نہایت احتیاط سے انابیہ کو خود میں سمو کر اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے پیار و چاہت کی مہر ثبت کی اور بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ جاؤ، گمبھیر لہجے میں حکم صادر ہوا۔ وہ تو تھی ہی موقع کی تلاش میں، تیزی سے بھاگی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے خاموشی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک سرد سانس کھینچ کر موبائل نکالا۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے، معلوم نہیں اس محل میں آئے اسے کتنا عرصہ گزر گیا تھا۔ رمضان شروع ہو گئے تھے، آج 20واں روزہ بھی ہو گیا۔ وہ پورے خوش و خضوع سے عبادت میں مشغول تھی، پابندی و خوش اسلوبی سے سحری و افطاری کی تیاریاں بھی خود ہی کرتی تھی، بی جان کو ذرا بھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ روزہ کھلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ افسردہ سی ہال میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آج اس کو بابا کی شدت سے یاد آ رہی تھی، کتنے دن ہو گئے تھے بابا کی آواز تک سنے۔ اس دن کے بعد سے وہ تو سید ابتہاج عالم کے بیڈ روم میں گئی ہی نہیں تھی۔ ان کی چاہت و محبت روشن آنکھوں میں جلتے پیار کے دیپ سے وہ چھپنے لگی تھی۔ حالانکہ سحری و افطاری میں وہ تینوں ساتھ ہی ہوتے تھے، مگر سید ابتہاج عالم نے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پڑ تولے۔ وہ اس لیے شاید سید ابتہاج عالم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انابیہ، اس شفقت پرنور آواز پر اس نے چونک کر اس سمت دیکھا۔ کتنے ہی لمحے لگے تھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے، سامنے جو ہستی کھڑی ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کے چہیتے عزیز جان بابا ہیں۔ بابا! وہ سسکتی ہوئی وہاں سے تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی فاروق خان کے سینے سے لگی تھی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا تھا اس کو ان کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے۔ بس میری جان، اتنا نہیں روتے۔ وہ اس کا سر مسلسل سے ہلا رہے تھے۔ بابا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ آئی نو مائی چائلڈ، مگر بہت بڑی مجبوری تھی جو ہمارے درمیان یہ فیصلے پیدا کر گئی۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی بابا کہ آپ مجھ سے مل بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی فون پر بات کرتے تھے؟ وہ بہت روٹھی ہوئی تھی۔ اب تو میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک ہو گیا، تم ساری فکریں چھوڑ دو۔ انہوں نے انابیہ کو خود سے الگ کیا اور اس کے بہتے آنسو صاف کر کے شفقت کا اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بابا، آپ نے سرمد انکل کے پیسے واپس کر دیے تھے؟
اس کو اچانک یاد آیا تو بے اختیار سوال کر بیٹھی۔ فاروق خان حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگے، پھر سید ابتہاج عالم کو دیکھا جو قریب ہی کھڑا تھا۔ خود سید ابتہاج عالم کو بھی انابیہ کے ایسے بے وقوفانہ سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے فاروق خان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، پھر انابیہ کو دیکھا۔ اب کیا سارے سوالات یہیں کھڑے کھڑے ہی کر لو گی؟ روزہ کھلنے والا ہے، جاؤ جا کر افطاری لگاؤ۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، بابا آپ کا بھی روزہ ہوگا نا؟ میں ابھی ٹیبل لگواتی ہوں۔ وہ چہرہ صاف کرتی کچن کی سمت بھاگی تھی۔ بی جان کو بھی تو بتانا تھا کہ اس کے بابا آ گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی ان کی آمد پر، مسکراہٹ تو جیسے لبوں سے جدا ہی نہیں تھی۔ انابیہ سرمد اصفہانی کے کرتوت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ جانے۔ انابیہ بہت معصوم ہے اور سادہ ہے، اس کا دل اور دماغ بالکل صاف ہے، آئینے کی طرح شفاف۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا شفاف ذہن پراگندہ ہو۔ سید ابتہاج عالم نے تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ تھینکس ابتہاج عالم، اگر آپ نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا۔ میری تو یہ سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بروقت وسیلہ بنا کر نہ بھیجتا ہماری مدد کے لیے، تو سرمد اصفہانی کیا کچھ نہ کر جاتا، میری پھولوں سی بیٹی کا کیا بنتا۔ فاروق خان نے یہ سوچ کر ہی جھرجھری لی تھی۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں فاروق صاحب۔ سید ابتہاج عالم شرمندہ ہو کر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ نہیں ابتہاج، جو سچ ہے وہ سچ ہے، آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، ایک مسیحا ہیں میرے لیے، میری بیٹی کے لیے۔ میرے دل میں آپ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں دے گا۔ فرط جذبات سے مجروح ہو کر فاروق خان نے سید ابتہاج عالم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ان کی آنکھیں نمی سے بھر گئی۔ ارے فاروق صاحب پلیز، آپ مجھے انسان ہی رہنے دیجیے۔ سید ابتہاج عالم نے فاروق خان کا اپنے ہاتھ میں رکھا ہاتھ تھام لیا تھا۔ السلام علیکم، بی جان وہیں آ گئی نے انابیہ نے بتایا تو وہ سب کچھ چھوڑے ان کے استقبال کے لیے آئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مل کر افطاری ایک ساتھ کی۔ فاروق خان بی جان کو بہت اچھے صبر انسان لگے، اچھی شخصیت کے مالک فاروق خان انہیں بہت پسند آئے تھے۔ اب آگے کیا سوچا آپ نے؟ انابیہ کو لے کر جائیں گے؟ یہ چند جملے اس نے کس دل سے ادا کیے تھے وہی جانتا تھا۔ وہ دشمن جاں اب اس کی رگ جام بن چکی تھی۔ خود سے جدا کرنے کے بارے میں وہ سوچنا بھی کس قدر سہانے روح لگ رہا تھا۔ اگر وہ چلی گئی تو زندگی کتنی خالی خالی ہو جائے گی، وہ بالکل جیسے ادھورا ہو جائے گا، کیسے جی پائے گا وہ انابیہ کے بغیر۔ مگر فاروق خان سے کیا گیا وعدہ اس کی زندگی سے بڑھ کر تھا، وہ امانت میں خیانت کا مطمئن نہیں تھا۔ ابتہاج، میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ فاروق خان کے لیے اس وقت بات کرنا مشکل تو تھا، مگر بات کرنا بھی ضروری تھی، کیونکہ یہ ان کی چہیتی جان سے بھی عزیز بیٹی کے انابیہ کے مستقبل کا سوال تھا۔ جی کہیے۔ اس کا ایک عضو سماعت بن گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور آپ سے زیادہ بہترین جیون ساتھی مجھے انابیہ کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ میری زندگی سہل ہو جائے گی، میں ساری زندگی آپ لوگوں کا مشکور رہوں گا اگر انابیہ کا نام کے ساتھ ہمیشہ آپ کا نام جڑا رہے، اس کے سر پر آپ کے نام کی چادر ڈلی رہے۔ اپنی خواہش، اپنے دل کی بات انہوں نے بی جان اور سید ابتہاج عالم کی گوش گزار کر دی۔ سید ابتہاج عالم پر تو جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ دل کی خوشی کے مارے تھمتی دھڑکنیں معمول پر آ گئی تھی، جبکہ بی جان نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ تو خود یہ بات فاروق خان سے کرنا چاہ رہی تھی، مگر پہلے انہوں نے کر کے ان کی ساری فکریں دور کر دی تھی۔ فاروق پتر، میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتی تھی کہ انابیہ دھی کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ بی جان کی بات پر فاروق خان کو سکون ہوا۔ انہوں نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا، وہ خاموش تھا، کہیں وہ اس کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کرے، اور پھر اپنی جلد بازی پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئے۔ ابتہاج، آئی ایم سوری، مجھے اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، پہلے آپ کی مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ کی مرضی نہیں تو میں انابیہ کو آپ پر زبردستی مسلط نہیں کروں گا، آپ کی اولویت کو فوقیت دی جائے گی، لیکن اس بات سے بھی بے فکر رہیے گا کہ ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ارے یہ آپ کیا بول رہے ہیں فاروق؟ ابتہاج کو کچھ بول خاموش کیوں ہے؟ بی جان بھی پریشان ہوگی اس کی خاموشی سے، جبکہ وہ خود بھی الگ گڑبڑا گیا۔ فاروق صاحب، میں تو بس یہی کہوں گا کہ انابیہ جس طرح آپ کے پاس رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوش رکھوں گا میں اسے، اس بڑے سے محل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کس قدر پرسکون اور سرشار ہوئے تھے وہ خوشی کی مسکراہٹ ان کے لبوں سے پھوٹی تھی۔ بہت عزت و احترام سے دیکھا تھا انہوں نے سید ابتہاج عالم کو۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس عید پر ابتہاج اور انابیہ کی دھوم دھام سے ولیمے کی تقریب ہے، میں سارے ارمان نکالوں گی اپنے بچے کی شادی پر۔ بی جان نے محبت سے جان نثار نظروں سے اپنے جگر گوشے کو دیکھا تھا۔ سید ابتہاج عالم کی روشن آنکھوں کی پتلیوں پر اس کا شرماتا جھجکتا چہرہ روشن ہو گیا۔ انابیہ اداس لبوں پر خود بخود مسکراہٹ در آئی، دل میں ایک میٹھی سی گدگدی سی ہونے لگی۔ بالکل بی جان، ہم یہ خوشی دھوم دھام سے منائیں گے۔ پھر میں نے سوچا حج پر چلا جاؤں گا۔ پردے کے پیچھے چھپی انابیہ اس فیصلے پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، مگر سید ابتہاج عالم کا تصور میں سامنا ہونے پر ہی اس کی جان جانے لگی تھی۔ انابیہ بی بی، تیرا گریز تے کڈے گا سید ابتہاج عالم، ایک باری رخصت تے ہو۔ سید ابتہاج عالم کے فیورٹ کلر بلو اینڈ سی گرین امتزاج کے راجستھانی شرارے میں وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی حسین ترین حور لگ رہی تھی۔ شرارہ اس قدر بھاری تھا کہ وہ تھکنے لگی تھی۔ شرارے پر اتنا بھاری کام ہوا تھا کہ سونے کے تاروں سے نہایت باریک بھرا کام کروایا گیا تھا۔
مہنگی میچنگ جویلری، ایک ہاتھ میں گولڈ اینڈ ڈائمنڈ کی چوڑیاں، دوسرے میں میچنگ کانچ کی چوڑیاں اس کی مخروطی کلائی پر بہت سج رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کونیوں تک جاتی سرخ مہندی جس کا رنگ بہت گہرا آیا تھا، جسے سید ابتہاج عالم کی محبت سے مشروط کیا گیا تھا۔ ہاں، میک اپ اس نے گھر میں ہی کروایا تھا، وہ بھی لائٹ میک اپ، بقول اس کے کہ انابیہ کے حسن و خوبصورتی کو ظاہری میک اپ سے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ قداور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین ہے، اس کا اندازہ تو اسے اس وقت ہو رہا تھا، مگر آج اس دلکش چہرے پر کسی کے عکس کی چمک تھی جسے وہ آج پہچان گئی تھی۔ وہ کون سا جذبہ سر اٹھا رہا تھا، سب جان گئی تھی، یہی کہ اس کا دل صرف اور صرف سید ابتہاج عالم کی ہی مالا جپتا تھا۔ سید ابتہاج عالم بیڈ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی نظر پھولوں کی سیر سے جاتی اس جگہ ٹھہر گئی جہاں وہ دشمن جاں وہ اپسرا کھڑی تھی۔ سید ابتہاج عالم کتنی ہی دیر تک اس کا حسن اپنی نگاہوں سے دل میں اتارتا رہا، وہ ابھی تک اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ سید ابتہاج عالم ہولے ہولے سے چلتا اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے دونوں نازک شانوں پر اپنی مضبوط ہتھیلیاں رکھ کر اس کا رخ اپنی سمت موڑا تھا۔ نابیہ کا سانس جیسے رک سا گیا، دل کی دھڑکن مدھم مدھم سی ہونے لگی۔ ہرنی بڑی بڑی آنکھیں سختی سے میچ لیں، شگرفی لبوں کو آپس میں اس طرح بھینچ لیا جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ جھومر، ٹکے، نتھ اور بڑے بڑے آویزوں میں اس کا ہوشربا دہکتا حسن مزید آتشا لگ رہا تھا۔ آج وہ مکمل اس کی دسترس میں تھی۔ سید ابتہاج عالم کو کتنے ہی پل اس پہ بغور دیکھتے بیت گئے، پھر رگِ ظرافت پھٹکی تو اس کے سندر چاند سے شرماتے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرتے اس پر جھکتا چلا گیا۔ سید ابتہاج عالم کی اس بے ساختہ حرکت پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ عید مبارک! مگر وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی، بس ٹوکر ٹوکر دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ ایک سوال تھا جس پر اس نے نفیمس ادھر ادھر گردن ہلا دی۔ وہ حیران ہوا۔ کیوں؟ بی جان نے منع کیا ہے، معصوم لب و لہجے میں کہتے ہوئے پلکوں کی باڑ گرا گئی تھی۔ اور بی جان نے کیوں منع کیا ہے؟ وہ بی جان بول رہی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، غصہ کریں گے۔ کس قدر معصومیت تھی اس میں، وہ تو اچھی طرح جانتا تھا کہ بی جان کی زو مانی بات تک کو سمجھ نہ سکی تھی۔ اس کی بات پر سید ابتہاج عالم کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ میں بھلا اپنی جان سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ سید ابتہاج عالم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آہستگی سے اس کی نتھ اتار کر وہیں ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ تم نے ویسے ہی اپنی سادگی سے میرا سارا چین اور سکون دل کا قرار لوٹ لیا، اب یوں سج دھج کر بند سنور کر میرے سامنے آؤ گی تو میں مزید خود کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ اس نے آرام آرام سے اس کا ٹکا جھومر، بڑے بڑے آویزے اتار دیے، بھاری دوپٹہ پینوں سے آزاد کر دیا۔ ارے تم خود اتنی سی جان ہو، بی جان نے بھی تمہیں تمہارے وزن سے زیادہ شرارہ پہنا دیا۔ ایک کام کرو، وہاں ڈریسنگ روم میں ہے، وہاں چینج کرو، میں تمہارا یہیں ویٹ کرتا ہوں۔ انابیہ نے بڑی مشکل سے اپنا سانس بحال کیا اور اس کا حکم مانتے ہوئے بھاری وزنی شرارہ سنبھالتی وہ جانے لگی، مگر صوفے پر سے اپنا دوپٹہ ضرور اٹھا لیا جو سیدھا سید ابتہاج عالم نے رکھا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ واش روم میں آئی۔ صاف چمکتا وائٹ ٹائل سے مزین واش روم تک کو بہت خوبصورت بنایا گیا تھا۔ سامنے ہی ہینگر کی ہوئی پنک نائٹی نظر آئی۔ اس نے وہ ہینگر اتار لیا، مگر یہ کیا، بغیر سلیوز کی اور ڈیپ گلا جس پر مزیدہ زیب ہلکی سی کڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے وہیں خود کو بڑے سے مرر میں دیکھا تو کٹ کر رہ گئی۔ اف اللہ، اس حلیے میں ان کا سامنا کیسے کروں گی میں؟ وہ سوچ کر ہی ادم ہوئی جا رہی تھی کہ نظر اپنے شرارے کے دوپٹے پر پڑی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنا بھاری دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ نابیہ باہر آئی تو ڈھونڈتی ہوئی نگاہوں نے اس کو تلاش کر لیا۔ وہ وہیں سنگل صوفے پر ٹانگ رکھے صوفے سے ٹیک لگائے ہاتھ میں کوئی بک لیے دیکھ رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں اس کی شخصیت کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جاذب نظر پرسنالٹی، کھلتا ہوا سنہری رنگ، مضبوط قد و قامت، وہ یقیناً عمر میں اسے 2 گنا زیادہ تھا، مگر خود کو اس نے جس طرح مینٹین کر کے رکھا تھا اپنی عمر سے 2 گنا کم ہی لگتا تھا۔ اگر وہ مجھے حسن کی ملکہ کہتا تو وہ بھی تو کسی ریاست کا شہزادہ ہے، حسن و خوبصورتی میں یکتا۔ آج پہلی بار اس نے سید ابتہاج عالم کو بقول دیکھا تھا، وہی اب اس کا سب کچھ تھا، اس کی زندگی، اس کی محبت۔ ہاں، وہ اس کی محبت تھا، بے پناہ چاہنے لگی تھی وہ سید ابتہاج عالم کو، مگر ایک جھجک پھر بھی مانے تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کی، اس کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ سید ابتہاج عالم کی روشن آنکھیں سامنے اٹھی تو انابیہ کو اپنی طرف ہی بقول دیکھتے پایا، پنک نائٹی میں جس پر اس نے اپنے ولیمے کے دوپٹے سے خود کو چھپا لیا تھا۔ سید ابتہاج عالم اس کی شرم و حیا پر فریفتہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مضبوط قدم اس کی سمت بڑھاتا جا کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا، تم نے پھر اتنا بھاری دوپٹہ اوڑھ لیا؟ اس نے اس پر سے وہ دوپٹہ کھینچ لیا بغیر اسے کوئی بھی مہلت دیے۔ انابیہ کی تو جیسے جان پر ہی بن آئی، شرم و حیا سے وہ دوری ہوئی جا رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم مبہوت ہو کر رہ گیا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔
پلیز آپ مجھے اس طرح مت دیکھیں، میں مر جاؤں گی۔ بے بسی سے بولتی ان ہرنی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی۔ سعید ابتہاج عالم اس کی بات پر ایک بار پھر سے جاندار کہکہ لگا بیٹھا۔ آج تو وہ بات بات پر ہنس رہا تھا اور اس کی جان نکال رہا تھا۔ او مائی گاڈ، مائی سویٹ انوسینٹ وائف۔ اس نے انابیہ کا سرخ و سفید بازو پکڑ کر اپنی سمت کھینچا اور خود میں سمو لیا۔ یہ عید میرے لیے بہت حسین ہے، ہمیشہ یادگار رہے گی۔ مجھے میری عبارتوں اور ریاضتوں کا پھل اس قدر حسین ملے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپایا انابیہ کو سعید ابتہاج عالم نے بغور دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا تھا۔ اب خدا کے لیے اتنی دیر ہو گئی ہے مگر ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا۔ انابیہ نے سوالیہ لرزتی پلکیں اوپر اٹھائیں۔ عید مبارک۔ پھر سے دھیرے سے سرگوشی ہوئی تھی۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ شرمگی مسکراہٹ شگرفی لبوں پر تھی، پھر سے وہ خود کو اس کی پرسپوت پناہوں میں چھپا گئی تھی۔ سعید ابتہاج عالم نے اس کے گرد اپنی گرفت مزید تنگ کر دی۔ وہ جتنا سمٹتی جا رہی تھی سعید ابتہاج عالم اس کو اتنا ہی سمیٹتا جا رہا تھا۔ جی تو گائز، یہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ سویٹ سا چھوٹا سا رومانٹک سا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ یہ فیوڈل بیس بھی تھا، ایج ڈفرینس بیس بھی تھا، بہت سارے ٹاپک، بہت سارے تھیم، کانٹیکٹ میرج بیس بھی تھا، بہت سارے تھیم ایک اسی ناول میں سمٹ آئے تھے۔ کمروش میم نے اس کو بہت زبردست لکھا ہے۔ یہ میرا ون آف موسٹ فیوریٹ ناول تھا اور یہ عید اسپیشل بھی تھا، تو عید کے چوتھے دن کا یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ۔ تو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول۔ تب تک کے لیے ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔